सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे। 5वां पारा। और शादीशुदा औरतें भी तुम पर हराम हैं, सिवाय उन कनीजों के जो तुम्हारे दाएं हाथ की मिल्कियत में। ये तुम पर अल्लाह का लिखा हुआ हुक्म है। और इनके अलावा यानी दीगर औरतें तुम्हारे लिए हलाल की गई हैं, बशर्ते कि तुम अपने माल यानी महर के जरिए उन्हें हासिल करो। पाकदामनी इख्तियार करने वाले हो, ना कि बदकारी करने वाले। फिर इस निकाह के जरिए जो भी फायदा तुम उनसे उठाओ तो उन्हें उनके मुकर्रर किए हुए महर अदा कर दो, और महर मुकर्रर कर देने के बाद बाहम रजामंदी से उसमें कमी बेशी करने में तुम पर कोई गुनाह नहीं। बेशक अल्लाह बहुत इल्म वाला, बहुत हिकमत वाला है। इससे पिछली आयत में हमने मुहर्रमात के बारे में पढ़ा कि किन औरतों से निकाह नहीं किया जा सकता। उसके बाद यहाँ मजीद बताया जा रहा है कि जो औरत किसी और मर्द के निकाह में हो उससे भी निकाह नहीं किया जा सकता, खा सिर्फ निकाह हुआ हो, अगरचे रुखसती ना भी हुई हो, फिर भी किसी औरत का निकाह दोबारा नहीं हो सकती। निकाह पर निकाह नहीं सकता। सिर्फ निकाह उस सूरत में हो सकता है कि अगर वो शौहर उसको तलाक दे दे या वो फौत हो जाए और फिर उसकी इद्दत भी गुजर जाए, क्योंकि इद्दत के दौरान भी निकाह नहीं होता। और फिर शादीशुदा औरत से निकाह की जो एग्जम्पशन है, इस्तिस्नाई सूरत है, वो बता दी गई कि लौंडियों के साथ निकाह हो सकता है, खा उनके शौहर दारुल हर्ब में रह गए हों, यानी वो औरतें जो जंग में हाथ आएंगी, जिनको बाकायदा तकसीम किया जाता है, ना कि कोई भी औरत को किसी को पकड़ के उसके साथ कोई मर्द ताल्लुक कायम कर ले, ऐसा नहीं होता। और फिर इसके बाद किन औरतों से निकाह हो सकता है? वह उहिल्ला लकुम मा वराअ ज़ालिकुम। इसके अलावा जितनी भी औरतें हैं उनमें से जो मुनासिब हो, निकाह के लायक हो, उससे निकाह किया जा सकता है। लेकिन शर्त यह है कि अन तब्तगू बिअम्वालिकुम, तुम अपने मालों यानी महर के साथ निकाह करो। तो गोया महर मुकर्रर करना और महर का अदा करना निकाह के लिए लाजमी शर्त है। तो दूसरी औरतों में खाला, चचा, मामूजाद, पुप्पीजाद, इन सब से भी कजन से निकाह हो सकता है। यहाँ के बच्चों में काम ट्रेंड देखने में आया है कि अब कजन से शादी नहीं। बेसिकली ये चीज क्रिश्चियनिटी से आई है। इस्लाम में इसका कोई तसव्वुर नहीं, क्योंकि वअहिल्ला लकुम मा वराअ ज़ालिकुम, इसके अलावा जो भी है वो सब तुम्हारे लिए हलाल है, निकाह करने के लिए हलाल है। लेकिन यह है कि अगर कोई और हुर्मत का सबब जैसे निकाह वगैरह ना हो या इद्दत ना हो। और फिर यह है कि महर जो है वो औरत का हक है और इसका ताकीदी हुक्म है। अगर निकाह करने के बाद खलवत हो चुकी हो तो जो महर मुकर्रर हुआ उसको पूरा अदा करना वाजिब हो जाता है। अगर खलवत से पहले यानी रुखसती से पहले ही तलाक हो गई तो आधा महर अदा करना वाजिब है। बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो मियाँ बीवी बन के रहते हैं, लेकिन बीवी के महर की अदायगी की फिक्र नहीं करते, और बीवी मुरव्वत के मारे कुछ नहीं कहती कि अगर मैंने बोल दिया कि मेरा महर दिया जाए तो कोई नाराजगी। मर्दों को चाहिए कि निकाह के बाद वो पहली फुर्सत में अपना ये कर्ज अदा करें और औरत का हक उसको दें। फिर फरमाया, और तुम में से जो आजाद मोमिन औरतों से निकाह करने की वुसअत न रखता हो तो मोमिन लौंडियों में से जो तुम्हारे दाएं हाथ की मिल्कियत है उनसे निकाह कर ले। अल्लाह तुम्हारे ईमान को ज्यादा जानता है। तुम सब एक ही तरह के हो, लिहाजा उन लौंडियों से उनके मालिकों की इजाजत से निकाह करो और उन्हें उनके महर मारूफ तरीके से अदा करो, बशर्ते कि वो निकाह में महफूज होने वाली हो, ना कि बदकारी करने वाली और ना ही छुपे दोस्त बनाने वाली हो। तो जब वो निकाह में ले आई जाएं, फिर अगर वो किसी बदकारी का इर्तिकाब करें यानी जिना का, तो उन्हें पाकदामन औरतों के मुकाबले में आधी सजा होगी। ये लौंडियों से निकाह की इजाजत उसके लिए है जो तुम में से गुनाह में पड़ने से डरता हो, और अगर तुम सब्र करो तो तुम्हारे लिए बेहतर है, यानी आजाद औरत से ही शादी करो, और अल्लाह बहुत बख्शने वाला, निहायत रहम करने वाला है। तो लौंडी से निकाह की शराइत बता दी गई कि नंबर 1 वो मोमिन हो, नंबर 2 जाहिरी और बातनी तौर पर पाकदामन हो, और फिर ये कि आजाद औरत से शादी करने की माली इस्तिताअत न हो, क्योंकि प्रेफरेबल वही है, क्योंकि शादी सिर्फ वक्ती हवस पूरी करने का नाम नहीं है, बल्कि उससे खानदान बनता है, फिर उससे औलाद होती है, फिर औलाद की तरबियत वो तो नस्लों पर असर अंदाज होती है। और फिर एक और शर्त यह है कि गुनाह में मुब्तला होने का खौफ हो। और जब ये शराइत मुकम्मल होगी तो आजाद मुसलमान के लिए लौंडी से निकाह करना यानी गुलाम औरत से निकाह करना जायज है। लेकिन किसी भी औरत से निकाह करते हुए जो बहुत अहम चीज है वो ये कि उसको बाकायदा बीवी बनाया जाए और उस निकाह को डिक्लेयर किया जाए, ना कि छुपी दोस्ती और छुपा निकाह और फिर
یعنی کہ زنا کے کوئی طور طریقے نکال کے یعنی ایسا نکاح کہ جو اصل میں نکاح ہوتا ہی نہیں اور انسان سمجھے نہیں کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نکاح کر لیں، تو یہ طریقے درست نہیں ہیں۔ یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم۔ اللہ چاہتا ہے کہ وہ تمہارے لیے احکام خوب واضح کر دے اور تم سے پہلے کے نیک لوگوں کے طریقوں کی طرف تمہاری رہنمائی کرے اور تم پر مہربان ہو، اور اللہ بہت علم والا بہت حکمت والا ہے۔ اور اللہ چاہتا ہے کہ وہ تم پر مہربان ہو، اور جو لوگ خواہشات کی پیروی کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم گمراہی کی طرف خوب مائل ہو جاؤ، یعنی ہر شخص اسی کی طرف دعوت دیتا ہے جسے وہ خود پسند کرتا ہے۔ تو جو خود بھٹکا ہوا ہے وہ کیا چاہے گا کہ دوسرے لوگ بھی بھٹک جائیں، اور جو نیکی کے راستے پر چل رہا ہو وہ چاہے گا کہ دوسرے لوگ بھی نیکی کے راستے پر آ جائیں۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا۔ اللہ چاہتا ہے کہ وہ تم سے ناروا پابندیوں کا بوجھ ہلکا کر دے، اور انسان بہت کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اس لیے ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی آسانیوں کو بھی قبول کیا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو آسانی مشکل سے زیادہ محبوب ہے۔ یعنی دین صرف اس چیز کا نام نہیں کہ انسان مشکل چیزوں کو اپنا کر سمجھے کہ میں زیادہ متقی اور پرہیزگار ہو گیا ہوں، نہیں، بلکہ جس طرح اصل بات ہے عبادت میں اللہ کی اطاعت، بات ماننا۔ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی آسانی کا حکم دے رہا ہے، کوئی رخصت دے رہا ہے، تو اس کو اختیار کرنا یہ بھی باعث اجر ہے۔ اور اگر کوئی کام ایسا آ گیا ہے کہ جو کرنا مشکل ہے تو اس کا کرنا بھی عبادت ہے، کیونکہ اصل چیز تو اللہ کی بات ماننا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، سورۃ البقرہ میں گزر چکا ہے، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، کہ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتا۔ پھر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے مالوں کو آپس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ، الا یہ کہ تمہاری باہم رضامندی سے تجارت کی کوئی صورت ہو، اور تم اپنے آپ کو قتل نہ کرو، بے شک اللہ تم پر نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہاں دوسروں کے مال کی حرمت کا بیان ہے کہ کوئی کسی کا مال نہ کھائے، نہ کسی مسلمان کا، نہ ذمی کا، نہ ذمی کافر کا، نہ حربی کافر کا جس سے کوئی معاہدہ ہو۔ کسی کا بھی مال غصب نہیں کیا جا سکتا، چاہے کوئی مسلم ہو یا نان مسلم۔ اور بالباطل کا مطلب کیا ہے کہ وہ طریقے جو شرعاً ممنوع ہیں، جیسے چوری، غصب، خیانت، جوا، سود، غلط قسم کے کانٹریکٹس۔ تو باطل طریقے سے مختلف طرح کی آمدنیاں ہوتی ہیں، جس میں کسی دوسرے کا مالی نقصان ہو، یعنی کسی کی اجازت کے بغیر اس کے مال کو غصب کر لینا۔ پھر اسی طرح سود کی ساری شکلیں، پھر اسی طرح ہر ایسا کام جس میں تھوڑی سی محنت سے بہت سارا مال حاصل ہو جائے، جیسے جوا، لاٹری، سٹہ بازی وغیرہ۔ اسی طرح قسمت کے سودے، پھر اسی طرح بچوں کے ایسے کھیل کہ جن پہ اگر نشانہ لگے تو اتنی قیمت اور نہ لگے تو اتنی۔ پھر ہر وہ لین دین جس میں ایک فریق کا فائدہ ہو یقینی طور پر اور دوسرے کو خواہ فائدہ ہو یا نقصان ہو، جیسے سود ہے۔ اور اسی طرح دھوکہ دے کے کچھ کمائی کرنا، مثلا کسی جانور کو بیچتے اس کا عیب چھپا دینا، جانور کا دودھ روک کر اس کو بیچنا، ناپ تول میں کمی کر جانا، دوسرے کو پھنسانے کے لیے بولی چڑھا دینا، تو ایسی چیزیں سب منع ہیں۔ دوسری چیز جو اس آیت میں منع کی گئی ہے وہ ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ کسی مسلمان کو قتل نہ کرو، کیونکہ مسلمان آپس میں ایک جان کی طرح ہے۔ دوسرا ہے خودکشی نہ کرو، کیونکہ انسان کو یہ اختیار نہیں کہ وہ اپنی جان کا خود مالک بن جائے اور اس کے ساتھ جو چاہے کرے، اس کی اجازت نہیں۔ خودکشی گناہ کبیرہ ہے۔ حسن بصری کہتے ہیں کہ تم سے پہلے لوگوں میں سے کسی کو پھوڑا نکلا، جب اسے تکلیف زیادہ ہوئی تو اس نے اپنے ترکش سے ایک تیر نکالا اور پھوڑے کو چیر دیا، پھر اس سے خون بند نہ ہوا یہاں تک کہ وہ مر گیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اس پر جنت کو حرام کر دیا۔ یہ حدیث بیان کرنے کے بعد حسن بصری نے اپنا ہاتھ مسجد کی طرف بڑھایا اور کہا، اللہ کی قسم مجھ سے یہ حدیث جندب بن عبداللہ البجلی نے بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مسجد میں یہ بات انہوں نے سنی۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا، اور جو کوئی ظلم اور زیادتی سے ایسا کرے گا، یعنی کسی دوسرے کو قتل کر دے یا خودکشی کرے، فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، تو ہم ضرور اسے آگ میں جلائیں گے، وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔
لہٰذا بہت ضروری ہے کہ بچپن سے ہی یہاں آپ اپنے بچوں کو بتائیں کہ خودکشی حرام ہے، کیونکہ چھوٹی چھوٹی بات پر غصے ہو کر، ناراض ہو کر وہ دھمکیاں دینے لگتے ہیں کہ ہم خودکشی کر لیں گے۔ نہیں، کس کا کچھ نقصان ہوگا؟ خودکشی کرنے والے کا اپنا ہی نقصان ہے، لیکن انہیں پتا نہیں کہ خودکشی کرنے کے بعد اس کا انجام کیا ہے۔ اور کہتے ہیں نا، اب تو کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ کوئی ایسا طریقہ اختیار نہ کیا جائے کہ جس میں انسان کو موت کے بعد کسی مصیبت سے واسطہ پڑے جو کبھی ختم نہ ہو۔ پھر فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے جن سے تم روکے جاتے ہو تو ہم تمہاری چھوٹی موٹی برائیاں تم سے دور کر دیں گے اور تمہیں مقام عزت یعنی جنت میں داخل کریں گے۔ کبیرہ گناہ کون سے ہوتے ہیں؟ کبیرہ گناہ حدیث کے مطابق جن 7 کبیرہ گناہوں کا ذکر آیا ہے، آپ نے فرمایا 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سے گناہ ہیں؟ فرمایا شرک باللہ، جادو، ایسی جان کو ناحق قتل کرنا جسے اللہ نے حرام قرار دیا، سود، یتیم کا مال کھانا، میدان جنگ سے فرار، پاک باز بھولی بھالی عورتوں پر، مومن عورتوں پر تہمت لگانا، اسی طرح والدین کی نافرمانی، جھوٹی گواہی دینا، یہ تمام کبیرہ گناہ ہیں۔ اور بڑے گناہوں سے اجتناب کے بعد اللہ تعالیٰ چھوٹے گناہ معاف کر دے گا، جواب طلبی نہیں کرے گا، لیکن اگر بڑے گناہوں سے اجتناب نہ کیا جائے تو ساتھ ہی ساتھ چھوٹے گناہوں کا بھی مواخذہ ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرو اور سیدھے رہو اور خوش ہو جاؤ۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ اور تم اس چیز کی تمنا نہ کرو جس میں اللہ نے تم میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت عطا کی ہے۔ مردوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا اور عورتوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرو، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ کسی کے پاس موجود نعمتیں دیکھ کر حسرت نہیں کرنا چاہیے، کسی کی نعمت سے حسد نہیں کرنا چاہیے، یہ نہیں کہنا چاہیے کاش یہ مال مجھے مل جاتا، یہ گھر مجھے مل جاتا، یہ گاڑی مجھے مل جاتی، کیونکہ کسی کی نعمت دیکھ کر دل میں جلنا اور کڑنا اس کی بہت مذمت آئی ہے۔ اسی طرح نیکی کے کاموں میں بھی حسد نہیں ہونا چاہیے، رشک ہونا چاہیے۔ ام سلمہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ام سلمہ نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ مرد لوگ جہاد کرتے ہیں، ہم اس سے محروم ہیں، میراث میں بھی ہمارا آدھا حصہ ہے، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ کہ تم میں سے بعض پر جو اللہ نے نعمت کی ہے اس کی تمنا نہ کریں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں تقرب نیک اعمال سے ہوتا ہے، مرد کو محض مرد ہونے کی وجہ سے عورت پر عمل میں فضیلت نہیں، اور عورت محض عورت ہونے کی وجہ سے نیک عمل کے ثواب سے محروم نہیں، لہٰذا تم حسد کی بجائے اللہ کا فضل مانگا کرو۔ لہٰذا اگر کبھی کسی کی کوئی اچھی چیز دیکھ کر آپ کے دل میں کوئی خیال پیدا ہو تو اس وقت فوراً دعا کرنی چاہیے کہ یا رب العالمین تو مجھے بھی اس نعمت سے نواز، نہ کہ اس کو یہ کیوں مل گیا، اور دل میں یہ خواہش تو آنی ہی نہیں چاہیے کہ اس سے ختم ہو جائے، اس سے زائل ہو جائے، اس کی نعمت اس سے چلی جائے، کیونکہ کسی کی نعمت کا زوال کی تمنا ہی دراصل حسد ہے۔ اور یہاں واضح کر دیا گیا مردوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اصل میں تو کوشش دیکھے گا، اور عورتوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرو، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اور اس ترکے میں سے جو والدین اور قریب ترین رشتہ دار چھوڑ جائیں، ہم نے ہر ایک کے وارث مقرر کر دیے ہیں، اور جنہیں تم سے تمہارے عہد و پیمان نے باندھ رکھا ہے تو تم انہیں بھی ان کا حصہ دے دو، بے شک اللہ ہر چیز پر خوب گواہ ہے۔ بات یہ ہے کہ مال جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو مال کی تقسیم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہی کی جانی چاہیے، اور اس میں ورثاء کے علاوہ کوئی بھی وارث نہیں بن سکتا، ہاں وصیت کی اجازت ہے۔ تو اس آیت کریمہ کے پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی ہے کہ مرد ہو یا عورت ہر ایک کے ورثاء اور رشتہ دار ہوتے ہیں جو اس کے مرنے کے بعد اس کے وارث بنتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم اپنے وارثوں کو اپنی زندگی میں دے دیں، بھئی وارث تو کوئی کہلاتا ہی اس وقت ہے جب کوئی فوت ہو جاتا ہے، تو زندگی میں تو آپ صرف گفٹ دیتے ہیں اور وہ پھر ساری اولاد کو برابر کا دینا ہوتا ہے۔ مرنے کے بعد ہر ایک کا الگ الگ پورشن ہوتا ہے، مردوں کا الگ ہے، عورتوں کا الگ،
لیکن زندگی میں اگر آپ کو دینا ہے تو پھر ایکولی دینا ہوگا. لیکن ایک نصیحت کرتی جاؤں کہ کبھی بھی اپنے ہاتھ کاٹ کے نہ رکھیں کہ اپنا سب کچھ بچوں کو زندگی میں دے کے خود ان کے محتاج بن جائیں اور پھر وہ جس طرح چاہیں آپ سے کھیلیں اور انتہائی بڑھاپے میں آپ کو کسی ہوم میں جا کے پھینک آئیں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ نے وراثت اسی لیے رکھی ہے کہ انسان اپنی زندگی میں اپنے مال سے جیسے چاہے فائدہ اٹھائے اور پھر مرنے کے بعد جو بھی وارث ہیں ان کے حصے میں اللہ کی بتائی ہوئی تقسیم کے مطابق تقسیم ہو جائے. پھر فرمایا الرجال قوامون علی النساء الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. مرد عورتوں پر ذمہ دار ہیں، قوام ہیں. قوام مینیجر کے معنوں میں ہوتا ہے، یعنی ان کے تمام امور کو مینیج کرنے والے ہیں. اس وجہ سے یعنی ایک گھر کے ایک چھوٹی سی ریاست میں مرد جو ہے ایک کنگ کی حیثیت رکھتا ہے اور عورت کوئین کی حیثیت رکھتی ہے. اور یہ کیوں؟ کیونکہ کوئی بھی آرگنائزیشن اپنے پراپر انتظامی امور کو طے کرنے کے بغیر نہیں چل سکتی. اس میں ہر ایک کو اس کا کام پتا ہونا چاہیے، اپنی ذمہ داری پتا ہونی چاہیے، اس کی جاب ڈسکرپشن اس کے پاس ہونی چاہیے اور اس کے مطابق اس کو کام کرنا چاہیے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مردوں کو گھر کی اس چھوٹی سی ریاست میں قوام بنایا. فرمایا اس وجہ سے کہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دے رکھی ہے، یعنی جسمانی قوت، بعض اوقات عقلی قوت، اور اس وجہ سے بھی کہ وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں. یعنی گھر چلانا عورت کی ذمہ داری نہیں ہے اسلام میں، یہ مرد کی ذمہ داری ہے. تو ظاہر ہے پھر جو مال لگائے گا قوام بھی وہی ہوگا. بس نیک عورتیں فرما بردار ہوتی ہیں. مرد قوام ہیں تو عورتیں صالحات ہیں، قانتات ہیں، حافظات ہیں، اپنی عزت اور شوہر کے مال کی غائبانہ حفاظت کرنے والی ہیں. اس وجہ سے کہ اللہ نے ان کے حقوق کی حفاظت کی ہے. یعنی عورتوں کے اندر یہ صفات کیوں ہونے چاہیے؟ کیونکہ اللہ نے ان کی حفاظت کی ہے. اور وہ عورتیں جن کی سرکشی سے تم ڈرتے ہو بس انہیں نصیحت کرو اور نہ مانے تو بستروں میں انہیں علیحدہ کر دو، یعنی ناراض ہو جاؤ، کٹی کر لو، اور پھر بھی نہ مانے تو انہیں ہلکی سی مار مارو. پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کرنے لگے تو ان پر زیادتی کا کوئی راستہ تلاش مت کرو، بے شک اللہ بہت بلند بہت بڑا ہے. تو مرد جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو قوام بنایا، سرپرست بنایا، منتظم بنایا، ان کے اوپر معاشی معاشرتی ذمہ داریاں ڈالی کیونکہ اس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ ان کو پورا کریں. عورت کے اپنے مخصوص حالات ہوتے ہیں، اس کو پریگننسی کے مرحلے سے گزرنا ہوتا ہے، پھر اس کو بچے کی ولادت کے مرحلے سے، پھر بچے کے پیدا ہونے کے بعد دودھ پلانے کا مرحلہ، پھر اس کی تربیت اور اس کو بڑا کرنے کا مرحلہ. یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. اب اگر عورت پر یہ ذمہ داری بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو کمانے کی ذمہ داری بھی دے دی جائے اور گھر چلانے کی اور گھر کے سارے بل دینے کی اور ساری مینجمنٹ گھر کی، تو یہ اس کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دونوں کے کام الگ الگ کر دیے، تقسیم کر دیے، اور ہر ایک کو اپنی ذمہ داری پوری کرنے پر انشاءاللہ اجر ملے گا. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ یہاں مردوں کی جو قوت کا ذکر کیا گیا کہ جسمانی ساخت کے لحاظ سے عورتوں سے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں. مشقت کے جتنے کام مرد کر سکتے ہیں عورتیں نہیں کر سکتی اپنے فزیکل کنڈیشنز کی وجہ سے. اگر پریگننسی اور پیدائش وغیرہ کا مرحلہ نہ بھی ہو تو منتھلی پیریڈ سائیکل جو ہے وہ بھی ان کو بہت کمزور کر دیتا ہے بعض اوقات، اور بہت ہارمونل چینجز آتے ہیں ان کی باڈی میں ہر مہینے، جس کی وجہ سے ان کے موڈ سوئنگز بھی ہوتے ہیں اور کچھ اور مسائل بھی ہو جاتے ہیں. تو ان ساری صورتوں میں پھر اس کے لیے کچھ کام کرنا، بہت سے کام کرنا مشکل بھی ہو جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مرد کو عورت پر نگران بنایا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر شخص نگران ہے اور ہر شخص سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. بس امیر نگران ہے اور مرد اپنے گھر والوں پر نگران ہے. اور مرد عورت کی ضروریات زندگی پوری کرنے پر مامور ہے. اس کا کھانا پینا، لباس، اس کی صحت، تعلیم، جو بھی اس کی بنیادی ضروریات ہیں وہ سب پوری کرنا مرد کے ذمہ ہے. اور بیوی کی بہترین صفات کیا ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین بیوی وہ ہے جس کی طرف تم دیکھو تو تمہیں خوش کر دے. یعنی ایٹ لیسٹ ہسبینڈ کو دیکھ کے اسمائل ضرور کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ آپ کی بہترین بیوی ہونے کی علامت ہے. کیونکہ بہت سی خواتین اپنی دوستوں کے ساتھ، اپنے فرینڈز ادھر ادھر سب ہنستی کھیلتی مسکراتی آئیں گی اور گھر آتے ہی موڈ آف ہو جائے، یا شوہر کے آتے ہوئے موڈ آف ہو جائے گا کہ اب کوئی کام کرنا ہوگا. فرمایا کہ اس کی طرف تم دیکھو تو وہ تمہیں خوش کر دے، یہ ہے سب سے اچھی بیوی. اور جب تم کسی بات کا حکم دو تو بجا لائے، یعنی جو کچھ کام کہو تو کر دے، اور تمہاری غیر موجودگی میں، تمہاری ایبسنس میں تمہارے مال اور اپنی ذات کی حفاظت کرے، یعنی اس میں خیانت نہ کرے. اور پھر بیوی کی اصلاح کے لیے مناسب رویہ اختیار کرنے کے لیے کہا گیا
کہ اگر بیوی نشوز کا شکار ہو، نشوز کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو یعنی شوہر کو کمتر سمجھنا، شوہر پر ایسا روب جتانا کہ جس سے وہ اس کو یعنی ذلیل کرنے کے معنوں میں آئے، یا کوئی بات مان کے نہ دینا، یا اس کا حق نہ دینا، اس کو اس کے ساتھ فزیکل ریلیشن شپ سے انکار کر دینا، یہ ساری چیزیں نشوز میں آتی ہیں۔ تو ایسی صورت میں پھر اللہ تعالیٰ نے 3 تدبیریں بتائیں اصلاح کے لیے۔ ان اللہ کان علیا کبیرا، بے شک اللہ بہت بلند بہت بڑا ہے، یعنی عورتوں پر زیادتی کرنے والے مردوں کے لیے تنبیہ کی گئی ہے کہ اللہ العلی ہے، وہ اپنی ساری مخلوق سے بلند ہے، اور الکبیر ہے، بڑے بڑے بادشاہ بھی اس کے سامنے بالکل حقیر ہیں۔ اگر تم عورت پر زیادتی کرو گے تو پھر تم اس کی پکڑ سے بچ کے نہیں جا سکتے، اور اگر تمہیں ان دونوں کے درمیان شدید اختلاف کا ڈر ہو تو فیصلہ کرنے کے لیے ایک منصف اس مرد کے گھر والوں میں سے اور ایک منصف اس عورت کے گھر والوں میں سے مقرر کر لو۔ اگر وہ دونوں اصلاح کرنا چاہیں گے تو اللہ ان دونوں کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا، بے شک اللہ خوب علم والا خوب خبر رکھنے والا ہے۔ یعنی اگر میاں بیوی میں نفرت اور مخالفت شروع ہو جائے تو پھر دونوں کی اصلاح کرنا ضروری ہوتا ہے۔ پہلے صرف عورت کی طرف سے نشوز کا ذکر تھا، اب اگر دونوں طرف سے نفرت اور مخالفت کا سلسلہ چل پڑا ہے تو پھر دونوں کے خاندانوں میں سے ایک ایک حاکم مقرر ہو، اور پھر یعنی سمجھدار لوگ، اور وہ اس کیس کو پوری طرح دیکھیں اور پھر کسی نتیجے پہ پہنچیں، اور پھر آپس میں صلح کرانے کی کوشش کریں، لیکن اگر نہیں کرتے تو پھر الگ بھی کر سکتے ہیں۔ اور صلح کب ہوتی ہے؟ ان یریدا اصلاحا، اگر وہ اصلاح چاہیں گے تو کیا ہوگا؟ یوفق اللہ بینہما، اللہ ان دونوں کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا۔ ہسبینڈ وائف کے درمیان جو ریلیشن شپس ہوتے ہیں وہ دن اور رات کی طرح ہوتے ہیں، نہ ہمیشہ دن ہوتا ہے اور نہ ہمیشہ رات ہوتی، یعنی رات کے سخت اندھیرے کے بعد بھی دن سورج چمک جاتا ہے، اور پھر سورج نکل آتا ہے اور پورے اپنے عروج پہ پہنچ جاتا ہے اور خوب روشنی ہو جاتی ہے، اور انسان کو لگتا ہے کہ اب کبھی رات نہیں ہوگی، لیکن پھر آہستہ 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 پھر ریلیشن شپ ڈاؤن ہونے لگتے ہیں، اور کبھی پھر رات آ جاتی ہے۔ یہ سلسلے چلتے رہتے ہیں، اس سے گھبرانا نہیں چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے، اس کو نارمل لینا چاہیے کہ یہ انسانی نفسیات ہے، انسان ہے، ہم کمزور ہیں، کچھ چیزیں اچھی لگتی ہیں کچھ نہیں لگتی، پھر ایک دوسرے کی برداشت کرنی پڑتی ہے۔ تو جو چیزیں اچھی لگتی ہیں اس پر انسان شکر گزار ہو، اور زبان سے بھی شکریہ ادا کرے اور اپنے جسر سے بھی شکریہ ادا کرے، کیونکہ ہمیں محسنین میں بننا ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ کوئی اچھا کرے گا تو ہم اچھے کریں گے، نہیں، محسن وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ اچھا نہ بھی ہو پھر بھی وہ اچھا کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کی اچھائی دوسرے کو بھی اچھا بننے پہ مجبور کر دے۔ پھر فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا، اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ احسان کرو، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور رشتہ دار پڑوسی اور اجنبی پڑوسی اور پہلو کے ساتھی اور مسافر کے ساتھ بھی، اور ان کے ساتھ بھی جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہیں، یعنی لونڈی غلام۔ بے شک اللہ کسی خود پسند بہت فخر کرنے والے سے محبت نہیں کرتا۔ بندوں پر اللہ کا حق کیا ہے کہ بندے اس کی عبادت کریں، کیونکہ اللہ نے بندوں کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں، اور عبادت بھی کیسی کہ اس کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کریں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ سب سے بڑا حق ہے۔ اس کے بعد والدین کا درجہ آتا ہے، خالق کے بعد والدین کو درجہ دینا ہے۔ وہ سب لوگوں سے زیادہ شکر اور حسن سلوک کے حقدار ہیں، ان کے ساتھ اطاعت اور فرمانبرداری کا معاملہ کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی عبادت اور اطاعت کے ساتھ اور ان کے شکر کو اپنے شکر کے ساتھ ملا دیا ہے، یعنی اللہ کا شکر ادا انشکر لی ولوالدیک۔ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں ہے۔ انہوں نے پوچھا اس کے بعد کون؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں۔ انہوں نے پوچھا اس کے بعد کون؟ فرمایا تمہاری ماں۔ اس کے بعد انہوں نے جب دوبارہ پوچھا چوتھی دفعہ تو آپ نے فرمایا پھر تمہارا باپ۔ یعنی سب سے زیادہ اچھا سلوک اپنے والدین سے کرنا چاہیے۔ ہم سب اس بارے میں ضرور سوچیں کہ کیا ہم سب سے زیادہ محبت اپنے والدین سے کرتے ہیں، سب سے زیادہ دعائیں ان کے لیے کرتے ہیں، ان کی زندگی میں سب سے زیادہ خیال ان کا رکھتے ہیں، ان کا دل خوش کرتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، ان پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اور ان کی زندگی کے بعد بھی، ان کے فوت ہونے کے بعد بھی سب سے زیادہ ان کو مس کرتے ہیں۔
اور ان پر ان کی طرف سے صدقہ کرتے ہیں یا ان کے ساتھ ہم کسی بھی طرح کا احسان کرتے ہیں یا نہیں؟ اگر نہیں کر رہے تو اپنے آپ کا جائزہ لے کر اپنے طرز عمل کو ریوائز کرنے کی ضرورت ہے اور اس معیار پر اپنے آپ کو لائیں۔ اس کے بعد باقی رشتے آتے ہیں۔ بچے عموماً جب جوان ہوتے ہیں تو اپنے دوست، عزیز، رشتے دار اور لوگوں میں، محفلوں میں اپنا وقت بہت زیادہ لگاتے ہیں، لیکن والدین کو بھول جاتے ہیں۔ تو سب سے بڑا حق والدین کا ہے۔ پھر اس کے بعد رشتے داروں کا۔ ابن قیم کہتے ہیں صلہ رحمی یہ نہیں کہ رشتے داروں کو اس حال میں چھوڑ دیا جائے کہ وہ بھوک اور پیاس اور برہنگی سے تباہ ہو رہے ہوں اور ان کا رشتے دار بہت زیادہ مالدار ہو۔ صلہ رحمی واجب ہے، خواہ رشتے دار نان مسلم ہی کیوں نہ ہو۔ اس کا دین اس کے ساتھ اور صلہ رحمی کرنے والے کا دین اس کے ساتھ۔ ہمارا دین ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہر رشتے کو نبھانا ہے، اور رشتہ دار کو صدقہ دینے پر صلہ رحمی کا اجر بھی ملتا ہے اور صدقے کا اجر بھی ملتا ہے۔ اس کے بعد یتیموں اور مسکینوں کا خیال رکھنا۔ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی سنگ دلی کی شکایت کی کہ میرا دل سخت ہے۔ آپ نے فرمایا اگر تم دل کو نرم کرنا چاہتے ہو تو مسکین کو کھانا کھلاؤ اور یتیم کے سر پر ہاتھ رکھو۔ پھر اس کے بعد ہمسایوں کی بات آئی، والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب۔ قرابت والے ہمسائے، اس سے مراد رشتہ دار ہمسائے ہیں، یعنی وہ آپ کے نیبرز بھی ہیں اور آپ کے ریلیٹیوز بھی ہیں۔ اور اجنبی ہمسائے سے مراد غیر رشتہ دار ہمسائے، اور پہلو کے ساتھی سے مراد آپ کے ہم نشین، دوست، سفر کے ساتھی، آپ کا سپاؤس، بیوی یا شوہر، وہ بھی آپ کے ساتھی ہیں۔ اور علم سیکھنے کے لیے آنے والے جو طالب علم ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں۔ اسی طرح کہیں آپ کاروبار کرتے ہیں مشترکہ، یا آپ کے ساتھ اور لوگ کام کرتے ہیں یا جاب کرتے ہیں، تو جتنے لوگ بھی آپ کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں وہ سب آپ کے ہم نشین ہیں، وہ صاحب بالجنب میں آتے ہیں۔ ان سب کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا چاہیے۔ اگر ہم ان سب باتوں پر عمل کریں تو دنیا کتنی خوبصورت ہو، زندگی کتنی خوشگوار ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ صحابہ نے پوچھا کون؟ فرمایا وہ شخص جس کی ایذا رسانیوں سے اس کا ہمسایہ بے خوف نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اخلاق اور اچھی ہمسائیگی شہروں کو آباد کرتی ہے اور عمر میں اضافے کا باعث بنتی ہے، ایسے لوگ لمبی عمر پاتے ہیں۔ پھر فرمایا وابن السبیل وما ملکت ایمانکم، مسافر، اور مسافر سے مراد اکثر سلف کے نزدیک مہمان بھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے، عزت افزائی کرے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اور پھر لونڈی غلام، آج کل لونڈی غلام تو نہیں ہے، لیکن جو لوگ بھی ایسے ہوں کہ جن کو سرمٹس کے طور پر رکھا گیا ہو، آیا کے طور پر، بیبی سٹر کے طور پر، اس طرح کہ جس طرح عموماً بیک ہوم آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنی ہیلپ کے لیے لوگوں کو آن پیمنٹ رکھ لیتے ہیں، تو ان کے ویجز اتنی نہیں ہوتی کہ وہ اپنی ساری ضروریات پوری کر سکیں، تو ان سے زیادہ کام لے کے کم تنخواہ نہیں دینی چاہیے کہ یہ بہت ہماری سمارٹنس ہے، ہم نے تو بس آپس میں لوگ ڈسکس کرتے ہیں تم اپنے ڈرائیور کو کتنا دیتے ہو، اتنا، ہم تو اتنا دیتے ہیں، تو گویا کم دینے والا زیادہ عقل مند ہوا۔ تو یہ انتہائی غلط رویہ ہے۔ یہ لوگ بھی احسان کے حقدار ہیں۔ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، اللہ تعالیٰ کسی ایسے بندے سے محبت نہیں کرتا جو خود پسند، فخر کرنے والا ہو۔ فخر اور خود پسندی مسلمان کے اوصاف میں سے نہیں، اور اس چیز سے منع کیا گیا کہ کوئی کسی پر فخر کرے، اپنے آپ کو بڑا سمجھے، بوسٹ کرے، یا پھر کسی پر زیادتی کی جائے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور کون لوگ ہیں جن کو اللہ پسند نہیں کرتا؟ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بخل کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور اللہ نے اپنے فضل سے جو کچھ انہیں عطا کیا ہے اسے چھپاتے ہیں، اور ہم نے ناشکری کرنے والوں کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ بخل کا تعلق مالی اور قولی دونوں حقوق سے ہوتا ہے۔ بخل انسان کو مالی حقوق ادا کرنے سے روک دیتا ہے، جیسے زکوٰۃ ادا کرنا، صدقات دینا، مہمان نوازی کرنا، ہمسایوں کا خیال کرنا، جن کی کفالت بندے کے ذمہ ہے ان کو لک آفٹر نہ کرنا، اور یہ صفت قولی حقوق سے بھی روک دیتی ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجنا، سلام کا جواب نہ دینا، یہ بھی بخل میں ہے، بخل میں شامل ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور پھر ایک اور چیز جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، کہ اللہ نے جو فضل ان پہ کر رکھا ہے اس کو وہ چھپاتے ہیں تاکہ کوئی اور ہم سے کچھ مانگ نہ بیٹھے۔ والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، اور وہ لوگ جو اپنے مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور وہ نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں
اور نہ ہی آخرت کے دن پر، اور جس کا ساتھی شیطان ہو جائے تو وہ کتنا برا ساتھی ہے۔ بخیلی کی مذمت کے بعد دکھلاوے کے لیے خرچ کرنے کی مذمت ہے، اور ایسے لوگوں کو شیطان کا ساتھی کہا گیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ 3 آدمیوں کو سب سے پہلے آگ میں جھونکا جائے گا، اور وہ ہے نمبر 1 ریاکار عالم، نمبر 2 ریاکار مجاہد، اور نمبر 3 ریاکار سخاوت کرنے والا سخی۔ شاہ عبد القادر لکھتے ہیں مال دینے میں بخل کرنا جیسے اللہ کے نزدیک برا ہے، ویسے ہی خلق کو دکھانے کے لیے دینا بھی برا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی بخل تو اللہ تعالیٰ کو پتا نا کہ کون کتنا کر رہا ہے، اور دکھاوا تو لوگوں کے سامنے ہوتا ہے، تو یہ دونوں صفات بری ہیں۔ قبول وہ ہے جو ان حقداروں کو دے جن کا پہلے ذکر ہو چکا، اور پھر اللہ کے یقین اور آخرت کی توقع سے دے۔ اور یہ یاد رکھیے کہ دکھاوا کرنا شرک اصغر ہے، اور ان کا کیا نقصان ہوتا اگر وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لے آتے، اور جو رزق اللہ نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے، اور اللہ انہیں خوب جاننے والا ہے۔ یعنی ان کا کچھ نقصان نہیں ہوتا اگر یہ اللہ کے حکم کو مان لیتے اور دوسروں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرتے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ وان تک حسنۃ یضاعفها ویؤت من لدنہ اجرا عظیما۔ بے شک اللہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، اور اگر کوئی نیکی ہو تو وہ اسے کئی گنا بڑھا دیتا ہے اور اپنے پاس سے اجر عظیم عطا کرتا ہے۔ کتنی خوبصورت ہے یہ آیت۔ ذرے برابر بھی نیکی کریں گے تو ضائع نہیں ہوگی، اس کا بدلہ ملے گا، بشرطے کہ ریاکاری نہ، خالص اللہ کی رضا کے لیے کی گئی ہو۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اجرا عظیما، تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر کتنا مہربان ہے اور کتنی قدر کرنے والا ہے۔ تو نیکی کا بدلہ جو ہے نیکی کرنے والے کی حالت، اخلاص، محبت اور کمال کے مطابق ملتا ہے۔ لہٰذا کسی بھی نیکی اور کسی بھی گناہ کو حقیر نہ سمجھیں۔ قیامت کے دن ذرہ برابر بھی نیکی لائی جائے گی، ترازو میں جو میزان ہے اس میں مثقال حبۃ من خردل اتینا بہا، وہاں لا کے رکھ دیا جائے گا۔ ایک رائی کا دانہ بھی آپ نے نیکی میں خرچ کیا ہے، اس کو بھی تولا جائے گا۔ اور معمولی نیکی بھی انسان کو جنتی بنا سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی ایک ایسے راستے سے گزرا کہ اس پر ایک خاردار شاخ تھی۔ وہ کہنے لگا اللہ کی قسم میں اس شاخ کو مسلمانوں کے راستے سے ہٹا دوں گا تاکہ یہ ان کو تکلیف نہ دے۔ اس شاخ کے ہٹانے کی وجہ سے وہ آدمی جنت میں داخل کر دیا گیا۔ چھوٹی سی نیکی لیکن دوسروں کی ہمدردی میں، ان کی خیر خواہی میں۔ کھجور کا ٹکڑا آگ سے بچا سکتا ہے۔ معمولی گناہوں سے بھی بچنا چاہیے کیونکہ وہ بھی بربادی کا باعث بن سکتے ہیں اکٹھے ہو کر۔ پھر فرمایا پھر کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور ہم آپ کو ان سب پر گواہ بنا لائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو سن کر آنسو بہاتے رہے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا میرے سامنے قرآن کی تلاوت کرو۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول میں آپ کو سناؤں؟ قرآن تو آپ ہی پر نازل ہوا۔ آپ نے فرمایا میری خواہش ہے کہ میں اسے کسی دوسرے سے تو میں نے سورۃ النساء کی قرات شروع کر دی۔ جب میں اس آیت پہ پہنچا تو میں نے اپنا سر اٹھایا، میرے پہلو میں موجود آدمی نے مجھے ٹھوکا دیا تو میں نے دیکھا کہ آپ کے آنسو بہ رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہو۔ وَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، کہ قیامت کے دن آپ کو گواہی دینی ہو۔ قیامت کے دن امت مسلمہ کو بھی گواہی دینی ہوگی، لیکن ہمیں اپنی گواہی کی کبھی کوئی فکر لاحق نہیں ہوئی کہ ہم اس وقت کیا دیں گے۔ اس روز وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور رسول کی نافرمانی کی، وہ چاہیں گے کاش ان پر زمین برابر کر دی جائے، اور وہ اللہ سے کوئی بات چھپا نہ سکیں گے۔ اس دن سب لوگ حسرت کر رہے ہوں گے اور چاہیں گے کہ ان کے کالے نامہ اعمال جو ہیں وہ چھپا دیے جائیں، لیکن کچھ بھی چھپ نہ سکے گا۔ پھر فرمایا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک جو تم کہہ رہے ہو اسے سمجھنے نہ لگو، اور نہ ہی حالت جنابت میں نماز پڑھو یہاں تک کہ غسل کر لو، مگر یہ کہ راستہ عبور کرنے والے ہو۔ اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت کی جگہ سے آیا ہو، یا تم نے عورتوں کو چھوا ہو یعنی صحبت کی ہو، پھر تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کر لو، بس اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کا مسح کرو، بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا بہت بخشنے والا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز میں حضور قلبی کتنی ضروری۔ نشے کی حالت میں، نیند کی حالت میں، سخت بھوک کی حالت میں، کوئی حاجت ہو رہی ہو پیشاب وغیرہ کی، اس حالت میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے، کیونکہ اس میں انسان کا سارا دھیان اس طرف ہوتا ہے، اللہ کی طرف نہیں ہوتا۔ نماز میں نمازی اپنے رب سے سرگوشی کر رہا ہوتا ہے، اس لیے اس کو عمدگی کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے، اور کوئی بھی حاجت وغیرہ ہو تو اس کو پورا کر کے نماز پڑھنی چاہیے، اور پھر نماز کے لیے وضو بھی کرنا چاہیے، پاک ہونا چاہیے۔
لیکن اگر پانی نہ ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ تیمم کرنا چاہیے۔ تیمم کا طریقہ کیا ہے؟ ہاتھوں کو صاف مٹی کے اوپر پھیر کے اس کو صاف ہونی چاہیے مٹی۔ آج کل وہ بنے ہوئے پیڈ سے بھی ملتے جن کے اندر مٹی بھری ہوتی اور ان کے اوپر انسان ہاتھ مار لے تب بھی کہ ہاتھ کو مٹی لگ جاتی، اور پھر اس کے بعد اپنے اس میں پھونک ماری جائے اور چہرے اور ہاتھوں پر پھیر لیا جائے۔ جی یہاں پر بک سٹور میں اویلیبل بھی ہے تیمم کٹ، ہر گھر میں ہونی چاہیے۔ کوئی پتہ نہیں ہوتا کس وقت انسان کس بیماری میں مبتلا ہو جائے، کوئی بخار ہو جائے، کوئی شدید سردی، کوئی اس میں وضو کرنا نہانا ممکن نہ ہو، تو ایسی صورت میں انسان تیمم کر سکتا ہے۔ ورنہ یہاں تو مٹی ڈھونڈنا بھی، اور پاک مٹی ڈھونڈ جو کیمیکل سے پاک ہو، وہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ وہ نہ تو آپ کے گھر کے پودوں میں ہے اور نہ آپ کے باہر گارڈن میں۔ کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جو کتاب کا ایک حصہ دیے گئے تھے؟ وہ گمراہی خریدتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی راستے سے بھٹک جاؤ، اور اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے، اور کافی ہے اللہ دوست اور کافی ہے اللہ مددگار۔ ان لوگوں میں سے جو یہودی بن گئے، ان لوگوں میں سے جو یہودی بن گئے، کچھ لوگ الفاظ کو ان کی اصل جگہوں سے تبدیل کر دیتے ہیں اور اپنی زبانوں کو موڑتے ہوئے دین میں عیب لگانے کے لیے کہتے ہیں سنا ہم نے اور نافرمانی کی ہم نے، اور سنو مگر نہ تم سنوائے جاؤ، اور سنو مگر تم سنوائے نہ جاؤ، اور رائنا ہماری رعایت کیجئے کہتے ہیں، اور اگر یہ اس کی بجائے کہتے سنا ہم نے اور اطاعت کی ہم نے، اور سنیے اور ہماری طرف نظر کیجئے، تو یقیناً یہ ان کے لیے زیادہ بہتر تھا، تو یقیناً یہ ان کے لیے زیادہ بہتر اور درست ہوتا، لیکن ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت کی ہے، لہٰذا یہ بہت کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ تو یقیناً یہ ان کے لیے بہتر اور زیادہ درست ہوتا، لیکن ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت کی، لہٰذا یہ بہت کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ تو یہاں اہل کتاب کے کچھ کاموں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ کس طرح وہ کتاب میں تحریف کرتے رہے ہیں، الفاظ کو کس طرح توڑ موڑ کے پڑھتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنہ دیتے ہیں، اور ایسے کام کرتے ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ان پر لعنت ہوتی ہے۔ تو جو سمجھدار انسان ہوتا ہے وہ ایسے کاموں سے اجتناب کرتا ہے جس سے وہ ملعون ہو اور اللہ کی رحمت سے دھتکار دیا جائے۔ اے لوگو جو کتاب دیے گئے ہو اس پر ایمان لے آؤ جو ہم نے نازل کیا ہے، اور جو اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے، اس سے پہلے کہ ہم چہروں کو مٹا دیں پھر انہیں ان کی پشتوں پر پھیر دیں، یا ان پر اسی طرح لعنت کریں جس طرح ہم نے سبت والوں پر لعنت کی، اور اللہ کا حکم نافذ ہو کر رہنے والا ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما۔ یقیناً اللہ اس بات کو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، اور جو اس کے علاوہ ہے اسے جس کے لیے چاہے گا بخش دے گا، اور جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا تو یقیناً اس نے بہت بڑا گناہ گھڑ لیا۔ تو یاد رکھیے شرک ناقابل معافی گناہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی شرک سے بیزاری دکھاتا ہے۔ الم تر الی الذین یزکون انفسہم، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو پاک قرار دیتے ہیں؟ بلکہ اللہ ہی جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے، اور وہ کھجور کی گٹلی کے دھاگے برابر بھی ظلم نہ کیے جائیں گے۔ یہاں خود کو پاک قرار دینے سے مراد کیا ہے؟ اس طریقے پر پاک قرار دینا جس پر انسان کی مذمت کی جاتی ہے، یعنی اپنے عمل کے ذریعے اپنے رب پر احسان کرے، اپنی تعریف کرے، گویا کہ وہ اللہ پر احسان کر رہا ہے کوئی نیکی اور عبادت کر کے، کہ میں نے نماز پڑھی، میں نے صدقہ بھی کیا، میں نے روزہ رکھا، میں نے حج کیا، میں نے جہاد کیا، یہ سارے بول کے اپنے آپ کو پاک قرار دینے کے مترادف۔ اور تو ہمیں نیکی کرنے کے بعد اس کا بہت ذکر نہیں کرنا چاہیے، اور خاص طور پر محفلوں میں بیٹھ کر اپنی نیکیوں کی داستانیں نہیں سنانی چاہیے۔ تو انسان کے لیے جائز نہیں کہ وہ خود کو گناہوں سے پاک قرار دے، بلکہ انسان کو ہمیشہ یہ احساس ہونا چاہیے کہ میرے بہت سے گناہ ہیں اور میں اللہ تعالیٰ سے معافی کی درخواست کرتی ہوں۔ دیکھیے یہ لوگ اللہ پر کیسے جھوٹ کرتے ہیں، دیکھیے یہ لوگ اللہ پر کیسے جھوٹ گھڑتے ہیں، اور یہ حرکت سری گناہ ہونے کے لیے کافی ہے۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو کتاب کا ایک حصہ دیے گئے، وہ بتوں اور طاغوت پر ایمان رکھتے ہیں، اور کفر کرنے والوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان والوں کی نسبت راستے کے اعتبار سے زیادہ ہدایت یافتہ ہیں۔ یہاں لفظ جبت استعمال ہوا ہے، اور طاغوت تو جبت کے کئی معنی کیے گئے ہیں۔ اس کا ایک معنی تو جیسے یہاں آپ دیکھ رہے ہیں بت، اور ایک معنی جادو بھی ہے، اور طاغوت سے مراد شیطان ہے۔ تو جبت کا لفظ جو ہے بت، کاہن، جادوگر اور اس طرح کی بہت سی چیزوں پر استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے پرندوں کو اڑا کر شگون لینا، زمین پر لکیریں کھینچ کر فالگیری کرنا، یہ بھی جبت میں شامل ہے۔ اور طاغوت سے مراد شیطان ہے۔ ہر وہ شخص جو گناہ کی دعوت دے اس پر یہ لفظ بولا جاتا ہے۔
उलाइक अल्लज़ीना लअनहुमुल्लाह व मन यलअनिल्लाहु फलन तजिद लहु नसीरा। यही वो लोग हैं, कौन लोग? जो बुतों और तागूत पर ईमान रखते हैं, गैब की खबरें मालूम करने की कोशिश करते हैं। यही वो लोग हैं जिन पर अल्लाह ने लानत की, और जिस पर अल्लाह लानत कर दे तो आप उसके लिए हरगिज कोई मददगार न पाएंगे। क्या उनके लिए अल्लाह की बादशाहत में से कोई हिस्सा है? अगर ऐसा हो तब तो ये लोगों को खजूर की गुठली में सुराख के बराबर भी कुछ न देंगे। या ये लोगों से इस पर हसद करते हैं जो अल्लाह ने उन्हें अपने फजल से अता किया। कोई शक नहीं, हमने आले इब्राहिम को किताब और हिकमत अता की और हमने उन्हें बहुत बड़ी बादशाहत अता की। मतलब यह है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद में मुद्दत दराज तक नबूवत और बादशाहत रही। दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम और दीगर उलुल अज़्म पैगंबर उनके अंदर आए। अब बनु इस्माइल में से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत और रिसालत से सरफराज फरमाया गया, तो ये लोग हसद क्यों कर रहे हैं? हाँ, यहाँ फजल से मुराद नबूवत और दीन और दुनिया की वो इज्जत है जो नबूवत की बरकत से आपको हासिल हुई। और किताब और हिकमत से मुराद क्या है? किताब से मुराद तो किताब इलाही है, और हिकमत से मुराद उसका फहम और उस पर अमल करना। और मुल्क नज़ीमा से मुराद सल्तनत और गलबा और इक्तदार। फिर इनमें से कोई इस पर ईमान लाया है और कोई इससे रुक गया है, और ऐसे लोगों के लिए भड़कती हुई जहन्नम ही काफी है। इन्नल्लज़ीना कफरू बिआयातिना, बेशक जिन लोगों ने हमारी आयत का इनकार किया, अनकरीब हम उन्हें आग में जलाएंगे। जब उनकी खालें पक जाएंगी हम उन्हें बदल कर दूसरी खालें दे देंगे ताकि वो अजाब का मजा चखें। बेशक अल्लाह बहुत जबरदस्त, बहुत हिकमत वाला है। याद रखिए, ये सजा सिर्फ पहले किताब के लिए मखसूस नहीं बल्कि सब मुजरिमों को मिलेगी। और यहाँ जहन्नमियों के अजाब की शिद्दत का बयान है कि किस तरह तेज आग उनकी ऊपर की स्किन को तो जला डालेगी। और आपको मालूम है कि स्किन की कई लेयर्स होती हैं, जिनमें से ऊपर की स्किन जो है वो महसूसात रखती है अपने अंदर, और अगर ऊपर की जल के बिल्कुल जल बुन जाए तो फिर अगर उसके नीचे गोश्त तक आग जाती तो उसको वो उतनी इंटेंसिटी फील नहीं होती जलने की। लिहाजा यहाँ पर आप देखिए कि 1400 साल पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुरान उतरा उसमें बता दिया गया कि उनकी खालें बार बार बदली जाएंगी ताकि वो ज्यादा सजा का मजा चखें। और फिर ये कि आग में जलने के बाद काफिर की जहन्नम में जिसामत बहुत बड़ी हो जाएगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, काफिर के दोनों कंधों का दरमियानी फासला इतना होगा जितना तेज रफ्तार चलने वाले मुसाफिर की 3 दिन की मुसाफत। एक और हदीस में आता है, क़यामत के दिन काफिर की एक डाढ़ ओहद पहाड़ के बराबर होगी और उसकी खाल की चौड़ाई 70 गज होगी ताकि वो खूब जले, और उसकी रान बरकान पहाड़ के बराबर होगी। और जहन्नम में उसके बैठने की जगह मेरे और रब्जा के दरमियानी फासले, यानी जल जल के इतना मोटा हो जाएगा और इतना बड़ा हो जाएगा, और फिर जितना बड़ा जिस्म होता है उतनी ज्यादा सजा में। ये उसका जिक्र गया यहाँ। इसके बरक्स, और जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए, अनकरीब हम उन्हें ऐसे बागात में दाखिल करेंगे जिनके नीचे नहरें बहती हैं, वो उनमें हमेशा हमेशा रहेंगे। वहाँ उनके लिए इंतहाई पाकीज़ा बीवियां होंगी और हम उन्हें घने साए में दाखिल करेंगे। जन्नत में लंबे लंबे साए होंगे। एक दरख्त इतना बड़ा होगा कि सवार उसके साए में 100 साल तक चले फिर भी साया खत्म ना होगा। फिर फरमाया, इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा, बेशक अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि तुम अमानतें उनके अहल के सुपुर्द करो, और जब तुम लोगों के दरमियान फैसला करो तो अदलो इंसाफ के साथ करो। बेशक अल्लाह तुम्हें बहुत ही उम्दा नसीहत कर रहा है। बेशक अल्लाह खूब सुनने वाला, खूब देखने वाला है। हर वो चीज जिस पर इंसान को अमीन बनाया जाए और उसके इंतजाम की जिम्मेदारी उसके सुपुर्द की जाए, वो कौल हो या अमल हो या सामान हो, वो सब अमानत होते हैं। तो अमानतों को उनके अहल के सुपुर्द करना चाहिए, नहीं जिसकी वो चीज हो उसी तक जानी चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे अपनी तरफ से 6 चीजों की जमानत दो, मैं तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूँ, जिनमें से एक चीज कि जब अमीन बनाया जाए तो अमानत का हक अदा करो। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो और उनकी जो तुम में से साहिब इख्तियार हैं। फिर अगर तुम्हारे माबैन किसी चीज में इख्तिलाफ हो जाए तो उसे अल्लाह और रसूल की तरफ फेर दो। अगर तुम अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखते हो, ये बहुत बेहतर है और अंजाम के एतबार से ज्यादा अच्छा भी है। तो यहाँ रियाया को अहकामात दिए जा रहे हैं कि वो हुकाम और उमरा की इताअत करें अल्लाह और रसूल की इताअत के बाद। ये चाहे फौज के अफराद हों या आम लोग हों, उन्हें अपने रसूल की और अपने हुक्काम की, जो उनसे बड़े हैं, बॉस हैं, उनकी इताअत का हुक्म दिया गया है। इल्ला ये कि वो हुक्काम जो हैं वो हुक्काम अल्लाह की नाफरमानी का हुक्म दें, फिर उनकी बात नहीं मानी जाएगी। इताअत सिर्फ मारूफ कामों में होती है। इन्नमा ताअतु फिल मारूफ। तो हर मुसलमान के लिए लाजिम है कि वो हर काम में, खा उसे पसंद हो या नापसंद, समा और इताअत बजा लाए।
बशर्ते कि उसे किसी मासियत का हुक्म न दिया गया हो, गुनाह का हुक्म न दिया जाए। और अगर उसे किसी मासियत के काम का हुक्म दिया गया हो तो उसमें समा और इताअत नहीं है, फिर इताअत नहीं की जाएगी। अमीर अगर सख्त मिजाज भी हो फिर भी उसकी बात माननी चाहिए। फिर फरमाया, क्या आपने उन लोगों को नहीं देखा जो दावा तो करते हैं कि वो उस पर ईमान लाए हैं जो आप पर उतारा गया और जो आपसे पहले उतारा गया था, मगर वो चाहते ये हैं कि आपस के फैसले तागूत की तरफ ले जाएं, जबकि बिलाशुबा वो हुक्म दिए गए थे कि वो उसका इनकार कर दें। और शैतान तो यही चाहता है कि इन्हें भटकाकर दूर की गुमराही में फेंक दे। और जब उनसे कहा जाता है कि आओ तुम उसकी तरफ जो अल्लाह ने नाजिल किया और आओ रसूल की तरफ, तो आप मुनाफिकों को देखते हैं कि वो आपकी तरफ आने से ही रुक जाते हैं, आते ही नहीं। यानी मुनाफिक इताअत की बजाय नाफरमानी करते हैं, आपके फैसलों पर राजी ही नहीं होते। इसके बरक्स सहाबा हर चीज से बढ़कर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करते थे। उनको जब कोई मामला पेश आता तो सिर्फ एक मर्तबा हुक्म की जरूरत पेश आती थी और फौरन ही सहाबा उस बात को पूरा कर देते थे। अबू जुरई जाबिर बिन सुलैम कहते हैं, मैंने एक शख्स को देखा कि लोग उसकी बात खूब सुनते हैं और मानते हैं, जो भी कहता फौरन कबूल कर लेते हैं। मैंने पूछा ये कौन है? उन्होंने बताया ये अल्लाह के रसूल है सल्लल्लाहु। ये था सहाबा का ईमान, ये था सहाबा का तरीका कि जो सुनते थे मान जाते थे, कोई डाउट्स नहीं, कोई बहस मुबाहिसा नहीं, कोई कजबहसी नहीं, कोई किसी भी तरह का कोई इख्तिलाफ नहीं। जो कहा समेना व अताना। फिर क्या होता है उस वक्त जब इनके हाथों की कमाई की वजह से इन्हें कोई मुसीबत पहुंचती है, फिर ये अल्लाह की कसमें खाते हुए आपके पास आ जाते हैं कि हमने तो सिर्फ भलाई और मुआफकत पैदा करने का इरादा किया था। यानी जब अपने गुनाहों की वजह से किसी मुसीबत का शिकार होते हैं, फंस जाते हैं, तो फिर आ जाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ जाते हैं। और आज भी आप देखें कि फिर वो नेक लोगों के पास आते हैं और उनसे क्या कहते हैं, हमारे लिए दुआ कर दें, हमारे लिए मुश्किल आसान कर दें। और बाज लोग जिस जगह जाना चाहिए मामलात डिस्प्यूट के हल के लिए, वहां जाने के बजाय किसी और के पास जाते हैं जो उनकी मर्जी का इंसान हो, जो उनके साथ सिर्फ भलाई और मुआफकत की बात करे। यही लोग हैं कि अल्लाह जानता है जो कुछ उनके दिलों में है, तो आप इनसे एराज कीजिए और इन्हें नसीहत कीजिए और इनसे ऐसी बात कहिए जो इनके दिलों तक पहुंच जाए। और हमने जो रसूल भी भेजा वो इसीलिए भेजा कि अल्लाह के इज़्न से उसकी इताअत की जाए। और ये अगर उस वक्त आपके पास आ जाते जब इन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया था, फिर अल्लाह से बख्शिश मांगते और रसूल भी इनके लिए बख्शिश मांगते, तो जरूर ये अल्लाह को बहुत तौबा कबूल करने वाला, निहायत रहम करने वाला पाते। याद रखिए, अपनी जानों पर जुल्म करने के बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्तिग़फ़ार करवाना ये आपकी जिंदगी के लिए खास था। अब ये नहीं कि अगर आपने कोई गलती की है तो फिर आप मदीना जाएं और कब्र के पास खड़े होकर कहें कि आप हमारे लिए हमारे गुनाह बख्शवा दें। ऐसा नहीं है। बस नहीं, कसम है आपके रब की, बस नहीं, कसम है आपके रब की, ये सच्चे मोमिन हो नहीं सकते जब तक ये उस मामले में आपको मुंसिफ न बना लें जिसमें इनके दरमियान इख्तिलाफ हुआ है। फिर ये अपने दिलों में उस फैसले से जो आपने किया है कोई तंगी न पाए और ये उसको पूरी तरह तस्लीम कर लें। यहाँ मोमिन होने की 3 शर्तें बताई गई कि झगड़े का फैसला आपके पास लेके जाया जाए, आपके फैसले पर कोई तंगी महसूस न की जाए, और फिर साफ ऐलान करके, तीसरी बात, साफ ऐलान करके उस फैसले को तस्लीम करते हुए उस पर अमल किया जाए और आपकी वफात के बाद कुरान और सुन्नत से फैसला तलब किया जाए। मोमिन की ये शान नहीं कि अल्लाह और उसके रसूल के फैसले से मुंह मोड़े या आपके हुक्म के आगे कुछ और बोले। वलौ अन्ना कतबना अलैहिम अन इक़्तुलू अनफुसकुम अव इख़्रुजू मिन दियारिकुम मा फ़अलूहु इल्ला क़लीलुम मिनहुम वलौ अन्नहुम फ़अलू मा युअज़ून बिही लकान ख़ैरन लहुम व अशद्द तस्बीता। और अगर हम वाकई इन पर लिख देते कि अपने नफ्सों को कत्ल करो, क्या अपने घरों से निकल जाओ, तो चंद लोग ही उनमें से ऐसा करते। और अगर ये वही करते जिसकी ये नसीहत किए जाते हैं, तो जरूर इनके लिए बेहतर होता और साबित कदमी के एतबार से भी ज्यादा अच्छा होता। मुनाफिकीन का हाल ये था कि आसान अहकामात पर भी अमल नहीं करते थे, तो यहाँ उनको इखलास अपनाने और निफाक छोड़ने की तरगीब दी जा रही है। बात यह है कि इताअत से ईमान इजाफा होता है। जैसे ये फरमाया ना, अगर वो उन अहकामात पर चले जिनकी उनको नसीहत की जाती है, तो ये उनके लिए बेहतरी और साबित कदमी का बायस हो, क्योंकि ईमान इताअत से बढ़ता है और मासियत यानी गुनाह करने से घटता है। नेकी से नेकी का रास्ता खुलता है, बुराई से बुराई पैदा होती है, यानी उसका रास्ता और आसान हो जाता है, क्योंकि एक दफा इंसान बुराई कर ले तो झिझक उतर जाती है। इब्न तैमिया कहते हैं, बंदा जब अपने इल्म के मुताबिक अमल करता है, जो उसको पता चला उसने कर लिया, तो अल्लाह उसे ऐसी चीज का
علم عطا کرتے ہیں جس کو وہ نہیں جانتا ہوتا. یعنی اگر آپ نے جو آپ کو ملا اس پر عمل کر لیا تو اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اور اضافہ فرما دے گا. وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ مِن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا. اور اس وقت ہم ضرور انہیں اپنے پاس سے اجر عظیم عطا کرتے. سبحان اللہ. یعنی منافقین بھی اگر اپنی اصلاح کر لیں تو اجر عظیم ہے ان کی. وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. اور ہم ضرور انہیں سیدھے رستے کی طرف ان کی رہنمائی کرتے. اور جو لوگ بھی اللہ اور رسول کی اطاعت کریں گے تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین میں سے. اور وہ لوگ کتنے اچھے ساتھی ہیں. صدیق صدق سے ہے، ایسا انسان جو بہت سچا ہو. بعض نے کہا جو کبھی جھوٹ نہ بولے، جھوٹ اس کے لیے ناممکن ہو، اور صرف قول میں نہیں، اپنے اعتقاد میں، اپنے عمل میں، اور بغیر شک و شبہ کے دین کی تصدیق کرنے والا ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی ماننے میں سبقت کرنے والا ہو. اور شہداء، شہید کی جمع اس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے راستے میں جان دی. اور دوسرے علماء جو حق کی گواہی دیتے ہیں. اور صالحین سے مراد وہ لوگ ہیں جو ہر طرح عقیدہ اور عمل کے اعتبار سے صالح اور درست رہے اور ہر قسم کے فساد سے محفوظ رہے. تو یہ اللہ اور رسول کی اطاعت کا انعام ہے کہ انسان آخرت میں ان اعلیٰ ترین ہستیوں کے ساتھ ہوگا. صحابہ کو دنیا میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کا بہت شوق تھا کہ آپ کے ساتھ رہیں. ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیعہ بن کعب اسلمی سے کہا کہ کچھ مانگ لو. میں نے عرض کی میں آپ سے جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا کوئی اور سوال؟ میں نے عرض کیا وہ بھی یہی ہے. اس پر آپ نے فرمایا پھر سجدوں کی کثرت کے ساتھ اپنے بارے میں میری مدد کرو. یعنی اگر تم میرے ساتھ جانا چاہتے ہو تو پھر خوب سجدے کیا کرو، فرائض کے علاوہ نوافل بھی ادا کیا کرو. تو صحابہ کو کتنا شوق تھا کہ آپ کے ساتھ رہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں. ذالک الفضل من اللہ وکفی باللہ علیما. یہ فضل اللہ کی طرف سے، جس کو چاہے یہ فضل عطا کر دے. صحابہ خوش قسمت تھے کہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملی، اور خوش قسمت ہیں وہ جو قیامت کے دن بھی پھر صحبت پائیں گے. اور کافی ہے اللہ سب کچھ جاننے والا. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنا بچاؤ اختیار کرو. پھر خواہ جنگ کے لیے چھوٹے دستوں میں نکلو یا سب اکٹھے ہو کر نکلو، دونوں طرح ٹھیک. پھر چھوٹے دستوں میں نکلو یا سب اکٹھے ہو کر نکلو. اور بے شک تم میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو نکلنے میں ضرور دیر لگاتا ہے. پھر اگر تمہیں کوئی مصیبت آ پہنچے تو کہتا ہے اللہ نے مجھ پر بڑا انعام کیا کہ میں ان کے ساتھ موجود نہ تھا. تو خیر کے کاموں میں منافقین سستی کرتے ہیں اور جب پیچھے رہ جاتے ہیں تو اس پیچھے رہنے پر بھی خوش ہوتے ہیں. اور اگر تمہیں اللہ کی طرف سے کوئی فضل پہنچے تو وہ ضرور کہے گا گویا کہ تمہارے اور اس کے درمیان کوئی محبت ہی نہ تھی. اے کاش کہ میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بہت بڑی کامیابی حاصل کر لیتا. یہ ہے منافقت، اچھے وقت کا ساتھی اور تکلیف کے وقت میں ساتھ چھوڑ جاتا، قربانی کے وقت میں پیچھے ہٹ جاتا ہے. بس وہ لوگ جو دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے بیچ دیتے ہیں انہیں اللہ کی راہ میں لڑنا چاہیے. اور جو اللہ کے راستے میں لڑے پھر وہ قتل کر دیا جائے یا غالب آ جائے تو ان قریب ہم اسے اجر عظیم عطا کریں گے. تو اللہ کے راستے میں نکلنے والے کے لیے اللہ کی ضمانت ہے. اور کیا ہے تمہیں کہ تم اللہ کے راستے میں نہیں لڑتے، حالانکہ مردوں، عورتوں اور بچوں میں سے جو کمزور ہیں وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال جس کے رہنے والے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی حمایتی بنا دے، اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی مددگار بنا دے. مکہ میں بہت سے ایسے لوگ رہ گئے تھے جو آپ کے ساتھ ہجرت نہیں کر سکے تھے. ان کے رشتہ دار ان پر تشدد کرنے لگے تھے تاکہ انہیں اسلام سے پھیر کر پھر کافر بنا لیں. تو اس پر یہ آیت آئی وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ اللہ کے راستے میں جنگ کرتے ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ طاغوت کے راستے میں جنگ کرتے ہیں. بس تم شیطان کے دوستوں سے جنگ کرو، بے شک شیطان کی چال بہت کمزور ہے. یہاں مومن اور کافر کی جنگ کا فرق بتایا گیا. دونوں کو جنگ کی ضرورت پیش آتی ہے لیکن دونوں کے مقاصد جنگ میں بہت فرق ہے. مومن اللہ کے لیے لڑتا ہے، محض دنیا حاصل کرنے کے لیے نہیں، جبکہ کافر کا مقصد یہی دنیا اور اس کے مفادات ہوتے ہیں. پھر فرمایا کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو لڑائی سے روکے رکھو اور نماز قائم کرتے رہو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو. پھر جب ان پر جنگ کرنا فرض کر دیا گیا تو اس وقت ان میں سے ایک گروہ لوگوں سے اس طرح ڈر رہا تھا جیسے اللہ سے ڈرتے ہیں یا اس سے بھی زیادہ ڈرنا. اور انہوں نے کہا اے ہمارے رب تو نے ہم پر جنگ کرنا کیوں فرض کر دیا؟ تو نے ہمیں ایک قریب کی مدت تک مہلت کیوں نہ دی؟ کہہ دیجئے دنیا کا فائدہ بہت تھوڑا ہے اور آخرت اس کے لیے بہتر ہے جو تقوی اختیار کرے. اور تم کھجور کی گٹلی کے دھاگے برابر بھی ظلم نہ کیے جاؤ گے.
ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत, तुम जहाँ कहीं भी होगे मौत तुम्हें पालेगी, अगरचे तुम मजबूत किलों में ही क्यों ना हो। और अगर उन्हें कोई भलाई पहुंचती है तो वो कहते हैं ये अल्लाह की तरफ से है, और अगर उन्हें कोई बुराई पहुंचती है तो कहते हैं ये आपकी तरफ से है। कह दीजिए सब कुछ अल्लाह की तरफ से है। इन लोगों को क्या हो गया है कि ये कोई बात समझ ही नहीं पाते। तो मौत तो इंसान को हर तरफ से घेरे हुए है। असल बात यह है कि इंसान मौत की तैयारी करे। मा असाबक मिन हसनतिन फमिन अल्लाह व मा असाबक मिन सय्यअतिन फमिन नफ्सिक व अरसलनाका लिन्नासि रसूला व कफा बिल्लाहि शहीदा। जो भलाई तुम्हें पहुंचती है वो अल्लाह की तरफ से है, और जो बुराई तुम्हें पहुंचती है वो तुम्हारे नफ्स की तरफ से है, और हमने आपको लोगों के लिए रसूल बनाकर भेजा है, और अल्लाह का गवाह होना काफी है। यहाँ बुराई और भलाई का कानून बता दिया गया कि भलाई तो अल्लाह की तरफ से है, और जो बुराई पहुंचती है उसका भेजने वाला भी गो अल्लाह ही होता है, मगर उसका सबब तुम्हारे गुनाह होते हैं। मन युतिइर रसूल फक़द अता अल्लाह, और जिसने रसूल की इताअत की तो दर हकीकत उसने अल्लाह की इताअत की। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानना ऐसा ही है जैसे अल्लाह की बात मानना। वमन तवल्ला, और जिसने मुंह मोड़ लिया तो हमने आपको उन पर कोई निगरान बनाकर नहीं भेजा, यानी आप फिर इनके पीछे ना लगें। और ये कहते हैं इताअत करेंगे, और ये कहते हैं हम भी इताअत करेंगे। फिर जब ये आपके पास से निकलते हैं तो इनमें से एक गिरोह रात को इसके बरखिलाफ मशवरे करता है जो आप कहते हैं, और अल्लाह लिख रहा है जो ये रातों को मशवरे करते हैं। बस आप इनसे एराज कीजिए और अल्लाह पर भरोसा कीजिए, और अल्लाह का कारसाज होना काफी है। यानी ये मुनाफिक क्या करते हैं, दिन को आपके सामने इताअत का यकीन दिलाते हैं कि हम आपकी बात मानेंगे, और रात को बिल्कुल अपनी दिन वाली बात के बरक्स काम करते हैं। और इस ताइफा से मुराद उनके लीडर्स हैं, क्योंकि आम लोग तो लीडरों के पीछे चलते हैं, उनकी अपनी अकल तो इस्तेमाल ही नहीं होती। तो इससे ये पता चलता है कि हमें कफा बिल्लाहि वकीला पर अमल कर लेना चाहिए कि अल्लाह का कारसाज होना काफी है। अगर अल्लाह ने हमारी मदद का वादा कर रखा है तो कोई हमें खत्म नहीं कर सकता। अफला यतदब्बरून अल कुरआन, क्या फिर ये लोग कुरान में तदब्बर नहीं करते? और अगर ये अल्लाह के अलावा किसी और की तरफ से होता तो जरूर ये उसमें बहुत ज्यादा इख्तिलाफ पाते। याद रखिए कुरान में तदब्बर के बगैर कुरान का फहम हासिल नहीं किया जा सकता। इसको समझकर अच्छी तरह पढ़ना और गहराई से पढ़ना बहुत जरूरी है, और जो ये पढ़े उसको बात सच समझ में आ जाएगी, और वो देखेगा कि कुरान में कोई कंट्राडिक्शन नहीं, कोई इख्तिलाफ नहीं। हसन बसरी कहते हैं अल्लाह की कसम तदब्बर ये नहीं कि इसके हुरूफ की तो हिफाजत की जाए और इसकी हुदूद यानी मानी को जाया कर दिया जाए। यहाँ तक कि उनमें से एक कहता है मैंने सारा कुरान पढ़ लिया, हालांकि कुरान का कोई असर ना उसके अखलाक में दिखाई देता है ना अमल में। ये उस दौर में भी लोग थे जो पूरा पूरा कुरान पढ़ने के बावजूद भी जैसे के तैसे ही थे, जैसे पढ़ने से पहले थे वैसे ही बाद में। तो सिर्फ कुरान की तिलावत को काफी ना समझे, और फिर तिलावत में भी तेज तेज तिलावत करके बस सिपारे पे सिपारा खत्म करना ये जरूरी, ये काफी नहीं, इससे बचना चाहिए। असल चीज है कि उसको समझा भी जाए। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह एक कोशिश जो आप कर रहे हैं ये उसी का एक हिस्सा है। और जब इनके पास अमन या खौफ में से कोई खबर आती है तो वो इसे लोगों में फैला देते हैं, और अगर वो उसे रसूल की तरफ और अपने में से साहिब इख्तियार की तरफ लौटाते तो उनमें से जो लोग उसका नतीजा निकाल लाते हैं वो जरूर उसकी हकीकत जान लेते। और अगर तुम पर अल्लाह का फजल और उसकी रहमत न होती तो सिवाय चंद एक के तुम सब जरूर शैतान की पैरवी करने लगते। तो इससे पता चलता है कि हर सुनी सुनाई बात आगे बताने की मजम्मत है, यानी बात की तहकीक करके उसे आगे फॉरवर्ड करना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी शख्स के झूठा होने के लिए यही काफी है कि वो हर सुनी सुनाई बात को आगे बयान कर दे, और खासतौर पर जंग के मामलात में और ऐसी जगह जहां पर खौफ हो, जैसे कि उस वक्त मदीना की हालत थी तो अफवाहें बहुत फैल जाती थी। अगर आप में से किसी ने 71 की वॉर या वो देखी हो तो आपको याद होगा कि एक लफ्ज बहुत आम था, अफवाहें ना फैलाओ, अफवाहें ना फैलाओ। तो बात यह है कि अफवाहें फैलाना लोगों के लिए खौफ का बायस बनता है, और झूठी खबर जाहिर है आप झूठ कैरी करके ले जा रहे हैं तो उसमें फायदा कुछ नहीं। मकसद सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि इंसान दूसरों को हैरान कर दे या परेशान करके लज्जत ले। बस आप अल्लाह के रास्ते में जंग कीजिए, आप सिर्फ अपनी जान के मुकल्लफ बनाए गए हैं, और मोमिनों को लड़ाई पर उभारते रहिए। उम्मीद है कि अल्लाह काफिरों की जंग को रोक दे। अल्लाह बहुत जोर वाला और इबरतनाक सजा देने में बहुत सख्त है। जो कोई अच्छी सिफारिश करेगा उसके लिए उसमें से एक हिस्सा होगा, और जो कोई बुरी सिफारिश करेगा उसके लिए भी उसमें से एक हिस्सा होगा, और अल्लाह हर चीज पर निगहबान है। और अच्छी सिफारिश से मुराद लोगों के दरमियान सुलह कराना, और बुरी सिफारिश उनके दरमियान चुगलखोरी करके उनके ताल्लुकात खराब करना।
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی سوالی آتا یا آپ سے کسی چیز کا سوال کیا جاتا تو آپ صحابہ سے فرماتے تم بھی سفارش کرو تاکہ اس کا تمہیں بھی ثواب ملے. یعنی دینا تو میں نے ہے جو دینا ہے، لیکن اگر تم سفارش کرو گے تو تمہارا بھی حصہ بڑھ جائے گا. الدال علی الخیر کفاعلہ، اور اللہ جو چاہتا ہے اسے نبی کی زبان سے جاری کرا دیتا ہے یا فیصلہ کرا دیتا ہے. لیکن یاد رکھیے کہ چور وغیرہ کی سفارش نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ وہ پھر باہر نکل کے چوریاں کرے گا. اور جب تم سلامتی کی دعا دیے جاؤ تو تم بھی اس سے زیادہ اچھی دعا دو یا اسی کو لوٹا دو، یعنی سلام کا جواب دو. بے شک اللہ ہر چیز کا خوب حساب لینے والا. جو لوگ خواہ مخواہ کا موڈ آف کر کے سلام کا جواب بھی نہیں دیتے، وہ سوچ لیں اللہ خوب حساب لینے والا ہے. سلام دیکھنے میں تو معمولی سی چیز لگتی ہے، اس کو ہم عبادت میں نہیں سمجھتے، حالانکہ یہ بہت باعث اجر بات ہے. ایک دعا ہے. السلام اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے جسے اللہ نے زمین پر اتارا ہے، اور ہمیں حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کو آپس میں پھیلاؤ. جب کوئی انسان دوسروں کو سلام کرتا ہے اور وہ اسے جواب دیتے ہیں تو سلام کرنے والے کو ان پہ فضیلت حاصل ہوتی ہے، کیونکہ وہ انہیں بھی یاد کرا دیتا ہے. اور اگر وہ جواب نہ دے تو ایسے بندے جواب دیتے ہیں جو ان سے بہتر اور زیادہ پاکیزہ ہیں، فرشتے جواب دیتے ہیں. اس لیے آپ اس سے نہ گھبرائیں کہ اس نے جواب نہیں دینا تو میں نے سلام بھی نہیں کرنا. آپ کرتے رہیں، آتے جاتے سلام کرتے رہیں. جو ناراض ہے کسی دن راضی بھی ہو جائے گا. اور یہ آپس میں محبت بڑھانے کا ذریعہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جنت میں داخل نہیں ہو سکو گے جب تک ایمان نہ لاؤ، اور تم ایمان نہیں لا سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو. کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں کہ جب تم اس پر عمل کرو گے تو تمہارے درمیان محبت پیدا ہو جائے گی. آپس میں سلام کو عام کرو. آپ یہ کام گھروں سے شروع کریں، بچوں کو سلام کریں، ہسبینڈ کو سلام کریں، اور ان کو جواب دینے کا طریقہ بھی بتائیں. افسوس یہ کہ اب ہمارے بچے سلام سے دور ہو گئے، ادھر ادھر کے الفاظ انہوں نے اختیار کر لیے. تو بار بار انہیں یاد دہانی کرائیں، بار بار تاکید کریں تاکہ جنت میں جانے کے قابل ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم جنت میں داخل نہ ہو سکو گے جب تک ایمان نہ لاؤ، اور تم ایمان نہیں لا سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو. تو آپس کی محبت صرف گھر سے باہر والوں کے ساتھ نہیں، گھر کے اندر بھی آپس کی محبت، اس کو پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور ان چیزوں سے بچنا چاہیے جو ان محبتوں کو اجاڑ دیں، جو محبتوں کے منافی ہیں. اگر آپ دیکھتے ہیں کہ گھر والوں کو کوئی چیز پسند نہیں تو اس سے اجتناب کریں، صبر کریں، صبر سے کام لیں. اللہ وہ ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تمہیں قیامت کے دن ضرور جمع کرے گا جس میں کوئی شک نہیں، اور اللہ سے بڑھ کر بات میں کون سچا ہے. تو ایک دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے ہم سب نے. سوچیں ہم نے اس کی کیا تیاری کی. امیجن کریں اس وقت کہ آپ اللہ کے سامنے کھڑے، کیا حال ہو. اور اگر کوئی ایسا کام کیا جو اللہ کو پسند نہیں تو اس پر ہم کیا جواب دیں گے. اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کون سے کام خالص اس کی رضا کے لیے، اس کی خوشی کے لیے کر رہے ہیں. پھر فرمایا فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ، اے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم منافقین کے بارے میں دو گروہ ہو گئے ہو، جبکہ اللہ نے انہیں ان کی کمائی کے سبب الٹا پھیر دیا ہے. کیا تم چاہتے ہو کہ تم انہیں ہدایت دو جنہیں اللہ نے گمراہ کر دیا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو آپ اس کے لیے ہرگز کوئی راستہ نہ پائیں گے. زید بن ثابت کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے لیے نکلے تو کچھ لوگ آپ کا ساتھ چھوڑ کر راستے سے ہی واپس ہو گئے. ان کے بارے میں مسلمانوں کے دو گروہ ہو گئے. ایک گروہ کہنے لگا آپ انہیں قتل کر دیں، اور دوسرا اس کے خلاف تھا. تو اس وقت یہ آیت اتری اور آپ نے فرمایا یہ طیبہ ہے، یعنی مدینہ، یہ گند کو اس طرح دور کر دیتا ہے جیسے آگ چاندی کے گند کو دور کر دیتی، میل کو چیل کو. یعنی مشکل وقت آیا اور وہ پیچھے رہ گئے، ان کا نفاق ظاہر ہو گیا. وہ دل سے چاہتے ہیں، کون؟ منافقین. وہ دل سے چاہتے ہیں کاش تم بھی کفر کرو جیسے انہوں نے کفر کیا، انہوں نے دلوں میں چھپایا ہوا ہے، پھر تم سب برابر ہو جاؤ. لہٰذا تم ان میں سے کسی کو دوست نہ بناؤ یہاں تک کہ یہ اللہ کے راستے میں ہجرت کر جائیں. پھر اگر یہ منہ موڑ جائیں تو جہاں کہیں بھی تم انہیں پاؤ انہیں پکڑو اور انہیں قتل کرو، اور تم ان میں سے کسی کو بھی دوست اور مددگار نہ بناؤ سوائے ان لوگوں کے جو ایسی قوم سے جا ملتے ہیں کہ تمہارے اور ان کے درمیان معاہدہ ہو چکا ہے، یا یہ تمہارے پاس اس حال میں آتے ہیں کہ تم سے لڑنے یا اپنی قوم سے لڑنے میں ان کے سینے تنگ ہوتے ہیں. اور اگر اللہ چاہتا تو ضرور انہیں تم پر مسلط کر دیتا، پھر وہ ضرور تم سے لڑتے. پھر اگر یہ تم سے کنارہ کشی کریں اور تم سے لڑائی نہ کریں اور تمہاری طرف صلح کا پیغام بھیجیں تو اللہ نے تمہارے لیے ان پر لڑائی مسلط کرنے کا کوئی راستہ نہیں بنایا. ان قریب تم کچھ اور لوگوں کو بھی پاؤ گے جو چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں. جب کبھی یہ فتنے فساد کی طرف لوٹائے جاتے ہیں تو یہ اس میں الٹے منہ ڈال دیے جاتے ہیں. پھر اگر یہ تم سے کنارہ کشی نہ کریں اور تمہاری طرف صلح کا پیغام نہ ڈالیں
اور تم سے اپنے ہاتھوں کو نہ روکیں تو انہیں پکڑو، اور جہاں کہیں تم انہیں پاؤ قتل کر دو، اور یہی وہ لوگ ہیں جن پر ہم نے تمہارے لیے واضح غلبہ رکھا ہے۔ بات یہ ہے کہ کبھی زیادہ نافرمانیاں کرنے کی وجہ سے انسان کے اعمال اس کے مرتد ہونے کا سبب بن، وہ دین سے ہی نکل جاتا ہے، دین سے ہی پھر جاتا ہے، کیونکہ برائی برائی کو کھینچتی ہے۔ صغیرہ گناہ کبیرہ گناہوں کو دعوت دیتے ہیں، اور کبیرہ گناہ کفر کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہاں پر فرمایا واللہ ارکسہم بما کسبوا، ان کے اعمال کی وجہ سے اللہ نے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا۔ تو بی کیئرفل، ہم اپنے اعمال کو جھانچتے رہیں، دیکھتے رہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسی چیز آ جائے کہ جو ہمیں اور زیادہ گناہ کی طرف لے جائے، اور کچھ گناہ تو براہ راست ہی نفاق سے تعلق رکھتے ہیں۔ پھر فرمایا اور ایک مومن کے لیے کسی مومن کو قتل کرنا جائز نہیں مگر یہ کہ غلطی سے قتل ہو جائے، اور جو کوئی کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے تو اس کے ذمہ ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہے، اور اس مقتول کے وارثوں کو دیت ادا کرنا ہے، مگر یہ کہ وہ اپنا حق بطور صدقہ خود معاف کر دیں۔ پھر اگر وہ مقتول تمہاری دشمن قوم میں سے ہو اور وہ مومن بھی ہو تو ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہے، اور اگر وہ مقتول ایسی قوم میں سے ہو کہ تمہارے اور اس کے درمیان کوئی معاہدہ ہے تو دیت اس کے وارثوں کے سپرد کی جائے گی، اور ایک مومن غلام کو بھی آزاد کرنا ہوگا۔ پھر جو کوئی غلام نہ پائے تو اس کے ذمہ 2 ماہ کے لگاتار روزے رکھنا ہے، ایک بھی مس کیا تو پھر سے دوبارہ گنتی شروع ہوگی۔ یہ اللہ کی طرف سے توبہ کرنے کا طریقہ ہے، اور اللہ بہت علم والا، خوب حکمت والا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ مومن کی یہ شان کے خلاف ہے کہ کسی دوسرے مومن کو قتل کر دے، لیکن غلطی ہو سکتی ہے، مثلا تیر کسی اور کو مار رہا ہے، کسی پرندے کو لگا رہا ہے اور وہ لگ گیا کسی انسان کو، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے گھونسا مارا تھا اور اس سے وہ شخص مر گیا۔ تو مومن کی جان، مال اور اس کی عزت سب دوسرے مومن پر حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمام آسمان والے اور زمین والے کسی مومن کے قتل میں شریک ہوں تو اللہ ان سب کو آگ میں دھکیل دے۔ اس لیے قتل کرنا تو درکنار، کسی کے قتل کا مشورہ بھی نہیں دینا چاہیے، اور دھمکی بھی نہیں دینی چاہیے، اور ارادہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی تو قطعاً اجازت نہیں۔ جی بعض لوگ باتیں کرتے ہوئے کہتے ہیں I'll kill you, I'll kill you، یہ جملہ اپنی زبان سے نکال دیں، اپنی گفتگو سے۔ اور جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کر ڈالے تو اس کا بدلہ جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اللہ اس پر غضبناک ہو گیا اور اس پر لعنت کی، اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم اللہ کی راہ میں سفر کرو تو خوب تحقیق کر لیا کرو، اور جو تمہیں سلام کرے اسے یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں، تم دنیا کی زندگی کا سامان چاہتے ہو تو اللہ کے پاس بہت سے غنائم ہیں، بہت سی غنیمتیں ہیں، تم بھی پہلے اسی طرح تھے تو اللہ نے تم پر احسان فرمایا، لہٰذا تم تحقیق کر لیا کرو، بلا شبہ جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ اس کی خوب خبر رکھنے والا ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک شخص اپنی تھوڑی سی بکریوں کے پاس تھا، کچھ مسلمان وہاں سے گزرے، اس نے السلام علیکم کہا لیکن مسلمانوں نے اس کو مار ڈالا، اس کی بکریاں لے لی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، انہوں نے کہا شاید یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایسا کر رہا ہے، فرمایا تم دنیا کا سامان چاہتے ہو، اس سے مراد وہ بکریاں تھیں جو انہوں نے لی۔ لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، مومنوں میں سے بغیر کسی تکلیف یعنی معذوری کے بیٹھ رہنے والے اور اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے برابر نہیں ہیں۔ اللہ نے اپنی جان و مال سے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر درجے میں فضیلت دی ہے، اور ہر ایک سے اللہ نے اچھا وعدہ کر رکھا ہے، اور اللہ نے مجاہدین کو بیٹھ رہنے والوں کی نسبت اجر عظیم دے کر فضیلت سے نوازا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان نیکی کے کام میں، اللہ کے راستے میں نکلنے میں سستی نہ کرے۔ درجات منہ ومغفرۃ ورحمہ وکان اللہ غفورا رحیما، اپنی طرف سے بڑے درجات کی، بخشش کی اور رحمت کی بھی، اور اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے سوال کیا لوگوں میں سے افضل کون ہے؟ آپ نے فرمایا وہ شخص جو اپنے مال اور اپنے نفس کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا مومنوں میں سے کامل ایمان والا کون ہے؟ فرمایا وہ شخص جو اللہ کی راہ میں اپنی جان اور اپنے مال سے جہاد کرتا ہو، اور جہاد کا مطلب صرف قتال کرنا نہیں ہے، جہاد جہد سے ہے، جہاد فعال کے وزن پر بہت بڑے پیمانے پہ کوشش، بہت سخت محنت، سخت کوشش، یعنی دین کی ترقی کے لیے، دین کو سیکھنے کے لیے، سکھانے کے لیے، دین پھیلانے کے لیے جو بھی انسان محنت کرتا ہے، تھکتا ہے،
وہ سب اس میں آتا ہے. اس میں اپنی جان لگائے یا اپنا وقت لگائے، مال لگائے، وہ سب قابل قدر ہیں. اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنی راہیں بھی ضرور دکھاتے ہیں. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں ایک صبح یا ایک شام بھی گزارنا دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سب سے بہتر ہے. اور علم کے لیے نکلنا بھی جہاد ہے. حدیث میں آتا ہے جو شخص طلب علم میں گھر سے نکلا، علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلا، وہ واپس آنے تک اللہ کی راہ میں ہے، فی سبیل اللہ ہے. اور خیر کی تعلیم دینے کے لیے نکلنا بھی جہاد ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا جو شخص میری اس مسجد میں آئے اور اس کا ارادہ صرف کوئی اچھی بات سیکھنا یا سکھانا ہو، یا سیکھنے آیا ہے یا سکھانے آیا ہے. آپ بھی اس مسجد میں یا سیکھنے آئے ہیں یا سکھانے آئے ہیں، یعنی کوئی دنیاوی غرض نہیں، تو اس کا درجہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کا سا ہے. اور جو شخص کسی اور مقصد کے لیے مسجد آیا ہے وہ اس آدمی کی طرح ہے جس کی نظر کسی اور کے مال پر ہو، یعنی لالچ میں. تو ہمیں اب سب کو اپنی نیتیں بار بار خالص کر لینی چاہیے کہ ہم اللہ کی راہ میں نکلے ہیں. ایک ایک قدم پر اجر ہے. اور بعض لوگ تو ماشاءاللہ بہت دور دور سے آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر دے جو اپنے جان اور مال بھی یعنی اپنا گیس وغیرہ کا خرچ کر کے یہاں تک پہنچتے ہیں اور اس مجلس کی رونق کو دوبالا کرتے ہیں. اور سب کے آنے سے ایک دوسرے کو ایک تقویت ملتی ہے، ایک دوسرے کو خوشی حاصل ہوتی ہے. بے شک وہ لوگ جو اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں، فرشتے انہیں فوت کرتے ہوئے پوچھتے ہیں تم کس حال میں تھے؟ وہ کہتے ہیں ہم زمین میں نہایت بے بس تھے. وہ کہتے ہیں کیا اللہ کی زمین وسیع نہ تھی؟ کیا اللہ کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ بس ایسے ہی لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ نافرمانی کی جگہ کو چھوڑ دینا چاہیے جہاں انسان اللہ کی عبادت نہ کر سکے. اس زمین کو چھوڑ دینا چاہیے جہاں پر بہت زیادہ اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا عمل افضل ہے؟ فرمایا لمبا قیام. آ رہے ہیں دن قیام کے، اپنی کمر باندھ لیں، اپنے آپ کو مینٹلی تیار کریں. پوچھا گیا کون سا صدقہ افضل ہے؟ فرمایا جو قلیل مال والا محنت کر کے صدقہ دے، تھوڑے پیسے پھر بھی نکالتا ہے. پوچھا گیا کون سی ہجرت افضل ہے؟ فرمایا ایسے شخص کی جو اللہ کے حرام کردہ امور کو چھوڑ دے، یعنی گناہوں کے کام چھوڑ دے، سوائے ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کے جو نہ کسی تدبیر کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ ہی کوئی راستہ پاتے ہیں. یعنی جو کسی فرض کو ادا کرنے سے معذور ہے وہ گناہگار نہیں. پھر جیسے آتا نا لیس علی الاعمی حرج ولا علی الاعرج حرج، گناہگار وہ ہے جس کے پاس استطاعت ہو، ہمت ہو، پھر بھی وہ نیک کام نہ کرے. بس امید ہے کہ اللہ ایسے لوگوں سے درگزر فرمائے گا اور اللہ بہت معاف کرنے والا، بہت بخشنے والا ہے. اور جو کوئی اللہ کے راستے میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں بہت سی جائے پناہ اور بڑی وسعت پائے گا. اور جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرتے ہوئے اپنے گھر سے نکلا پھر اسے موت آ گئی تو یقیناً اس کا اجر اللہ کے ذمہ لازم ہو گیا. اور اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. یعنی جو شخص کسی نیکی کے کام کے لیے نکلے اور راستے میں فوت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے ثواب لکھ دیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حج کرنے کے لیے نکلا اور فوت ہو گیا راستے میں ہی تو اللہ اس کے لیے قیامت کے دن تک حج کرنے والے کا ثواب لکھ دیتا ہے. گویا قیامت تک وہ حج ہی کر رہا ہے، حج ہی کر رہا ہے. اور جو عمرے کی ادائیگی کے لیے نکلا اور فوت ہو گیا تو اللہ اس کے لیے قیامت کے دن تک عمرہ کرنے والے کا اجر لکھ دیتا ہے. اور جو غازی اللہ کے راستے میں نکلا اور فوت ہو گیا اللہ تعالیٰ اس کے لیے قیامت کے دن تک غازی کا اجر لکھ دیتا ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم نیک کام کے لیے نکلتے ہیں، اللہ نہ کرے کسی کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے یا کوئی نقصان ہو جاتا ہے، لوگ اس کو سخت بلیم کرتے ہیں اور اس کو منحوس خیال کرتے ہیں، اس کام کو بھی، اس نیکی کے کام کو بھی برا سمجھنے لگتے ہیں. تو یہ انتہائی غلط فہمی ہے، شیطان کا ڈالا ہوا وسوسہ ہے. آپ نے نیکی کے کام کا ارادہ کیا، آپ کے ساتھ کوئی مس ہیپ ہوگی، اس پر جو اجر ہے وہ ایک، اس کا تو کیا ہی کہنا کہ آپ نے اللہ کے راستے میں کوئی نقصان اٹھایا. پھر فرمایا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا. اور جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم نماز میں قصر کر لو یعنی کمی کر لو، خصوصاً اگر تمہیں خوف ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے. یقیناً کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں. قصر کا مطلب ہوتا ہے کمی کرنا. یہ کمی رکعات کی تعداد میں بھی مسنون ہے اور اگر خوف زیادہ ہو تو نماز کی ہیئت شکل میں بھی ہو سکتی ہے. مثلاً خوف کی حالت میں کہ اگر کوئی دشمن پیچھے آ رہا ہے یا سامنے ہے تو چلتے چلتے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. گھوڑے پہ بیٹھے بیٹھے اور گھوڑا چلتا جا رہا ہے تو بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. اور اگر سجدہ اور رکوع پوری طرح ممکن نہیں تو صرف اشارے سے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن انیس کو خالد بن سفیان کے قتل کے لیے بھیجا تو عصر کا وقت قریب تھا، انہوں نے جاتے جاتے ہی نماز پڑھی، راستے میں ہی پڑھ لی چلتے چلتے۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں اللہ نے تمہارے نبی کی زبان سے حضر میں 4 یعنی گھر میں 4، سفر میں 2 اور خوف میں 1 رکعت فرض کی ہے، یہ ہے قصر، ٹھیک ہے۔ عام سفر میں مغرب اور صبح کی نماز کے علاوہ دوسری نمازوں میں 4 کی بجائے 2 رکعت پڑھنا قصر کہلاتا ہے۔ قصر کرنا واجب نہیں کہ فرض ہے، مسنون ہے، سنت ہے۔ اور اب سوال آئے گا کس سفر پر قصر کی جائے؟ تو یاد رکھیے کسی حدیث یا آیت سے ہمیں میلوں یا دنوں کی مقرر تعداد کا پتہ نہیں چلتا، اور ائمہ نے اجتہاد سے کام لیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفروں کو دیکھتے ہوئے۔ اور پھر سب سے قوی دلیل سفر کی مقدار کی تعین میں صحیح مسلم کی ہے، جس میں 3 فرسخ یعنی 9 میل یعنی 21 کلومیٹر تک سفر کرنا ہو تو شہر سے نکل کر قصر کر سکتے ہیں۔ یعنی آپ شہر سے نکلے، یہ نہیں کہ اگر یہاں سے آپ ٹورانٹو اسکاربرو جائیں تو وہ پھر ابھی تو شہر کے اندر ہی ہیں، آپ اونٹیریو میں ہیں، خیر آپ کا شہر جہاں آپ کا اپنا شہر ختم ہو جائے اس کے بعد 21 کلومیٹر، ٹھیک، یہ سب سے کبھی دلیل بتائی گئی ہے۔ راستہ پرامن ہونے کے باوجود بھی قصر کی جا سکتی ہے۔ نماز قصر میں نفل پڑھنا ثابت نہیں، یعنی سنت وغیرہ ادا نہیں کرنی ہوتی سوائے فجر کی سنتوں کے، وہ آپ نے کبھی نہیں چھوڑی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر نفل پڑھتے رہتے تھے، یعنی سنت ہے نماز کی نہیں لیکن نفل پڑھتے تھے، یعنی ویسے ہی جیسے نفل تو کبھی بھی کسی وقت بھی پڑھے جا سکتے۔ مسافر جو ہے اگر مقیم کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو تو پوری پڑھے گا۔ مثلا آپ کسی اور شہر میں گئے ہیں، مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، امام نے 4 رکعت پڑھی تو آپ 2 کے بعد سلام نہیں پھیر سکتے، آپ کو 4 ہی پڑھنی ہوگی، اور خوف ختم ہونے کی صورت میں مکمل نماز پڑھنی ہوگی۔ پھر فرمایا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، اور جب آپ ان میں موجود ہوں پھر آپ ان کے لیے نماز قائم کریں تو چاہیے کہ ان میں سے ایک گروہ اپنے ہتھیار لے کر آپ کے ساتھ جماعت کے لیے کھڑا ہو جائے، پھر جب وہ سجدہ کر چکیں تو چاہیے کہ وہ آپ کے پیچھے آ جائے اور دوسرا گروہ جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی وہ آگے آ جائے، پھر وہ آپ کے ساتھ نماز ادا کرے اور وہ اپنا بچاؤ اور اپنا اسلحہ پکڑے رکھیں۔ جن لوگوں نے کفر کیا وہ تو چاہتے ہیں کہ کاش تم اپنے اسلحے اور اپنے ساز و سامان سے غافل ہو جاؤ تو وہ تم پر یک بارگی حملہ کر دیں، اور اگر بارش کی وجہ سے تمہیں کوئی تکلیف ہو یا تم بیمار ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم اپنا اسلحہ اتار کر رکھ دو اور اپنا بچاؤ کیے رکھو، بے شک اللہ نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ پھر جب تم نماز پوری کر چکو تو اللہ کو یاد کرو کھڑے بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر یعنی لیٹے ہوئے، پھر جب تمہیں اطمینان ہو جائے تو نماز ادا کرو، بے شک نماز مومنوں پر مقررہ اوقات میں فرض ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ تو اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ نماز ایک فارمل ذکر کی ایک فارمل حالت ہے، لیکن اس کے علاوہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کوکنگ کرتے لانڈری کرتے آتے جاتے گھر میں کام کرتے آپ اپنی زبان سے ذکر جاری رکھیں۔ قرآن مجید میں آتا ہے نا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب تم فارغ ہو تو محنت کرو۔ ہمارے دین میں چھٹی کا کانسیپٹ نہیں ہے کہ آرام کرو اور پھر کچھ نہ کرو، اب نماز پڑھ لی اب تھوڑا لیٹ جاؤ سو جاؤ، ٹھیک ہے سونے کا وقت ہو ضرور عشاء پڑھ کے سو جاؤ، لیکن یہ نہیں کہ ہر نماز کے بعد مصلی پہ ہی لیٹ جاؤ اور وہیں سے موبائل اٹھا کے دیکھنا شروع کر دو۔ مطلب یہ ہے کہ ایک عبادت سے فارغ ہو کر پھر دوسری عبادت میں لگ جاؤ، کیونکہ ہمیں پیدا ہی اس کام کے لیے کیا گیا ہے۔ اور خاص طور پر نماز سے فارغ ہو کر اللہ کی بڑائی بیان کریں، اللہ سے مناجات کریں، دعائیں کریں، تسبیحات پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں فرض نماز کے بعد، اور نماز کی جگہ پر بیٹھے رہنے کا بھی بڑا ثواب ہے۔ جب تک انسان بیٹھا رہتا ہے فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں، اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ، اور پھر وقت پر نماز پڑھی جائے۔ نماز کو مؤخر کرنے کی مذمت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیند میں قصور نہیں، قصور جاگنے کی حالت میں ہوتا ہے، وہ یہ کہ تم کسی نماز کو اس حد تک مؤخر کر دو کہ دوسری نماز کا وقت آ جائے، اور جو نماز چھوڑ دے قضا کر دے، فرمایا جس نے نماز ترک، ابن مسعود کہتے ہیں جس نے نماز ترک کی اس کا کوئی دین نہیں، قیامت کے دن سب سے پہلا حساب بھی نماز ہی کا ہوگا۔ اور تم دشمن قوم کی تلاش میں کمزوری نہ دکھاؤ، اگر تم تکلیف اٹھاتے ہو تو یہ بھی تکلیف اٹھاتے ہیں جیسا کہ تم تکلیف اٹھاتے ہو، اور تم اللہ سے وہ امید رکھتے ہو جو یہ نہیں رکھتے، اور اللہ بہت علم والا بہت حکمت والا ہے۔ بے شک ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ کتاب نازل کی ہے تاکہ آپ لوگوں کے درمیان اس کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے آپ کو سجھایا ہے، اور آپ خیانت کاروں کی طرف سے جھگڑا کرنے والے نہ بنیں۔
کسی باطل کے معاملے میں جھگڑنے والے کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ یعنی اگر آپ کو پتا ہو، مثلا کوئی وکیل ہے اور اس کو پتا ہو کہ جو اس کا کلائنٹ ہے وہ 100% مجرم ہے، تو اس کی پھر وکالت نہ کرے۔ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ سے بخشش مانگیں، بے شک اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور آپ ان لوگوں کی طرف سے جھگڑا نہ کیجیے جو اپنے آپ سے خیانت کرتے ہیں، بے شک اللہ بہت خیانت کرنے والے سخت گناہگار سے محبت نہیں کرتا۔ یہ لوگوں سے تو چھپ سکتے ہیں مگر اللہ سے نہیں چھپ سکتے، اور وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جب یہ راتوں کو ان باتوں پر مشورے کرتے ہیں جن سے وہ راضی نہیں ہوتا، اور جو عمل بھی یہ کرتے ہیں اللہ ان سب کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ تو یاد رکھیے، اللہ کے خوف سے بڑھ کر مخلوق کا خوف کمزور ایمان کی علامت ہوتی ہے۔ اور راتوں کو مشورے کرنے کا مطلب کیا ہے کہ چھپ کے باتیں کرتے، ورنہ جو انسان سچا ہو تو وہ اس کو چھپنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ کہیں بھی بات کر سکتا ہے۔ ہاں، تم ہی وہ لوگ ہو جنہوں نے دنیا کی زندگی میں ان کی طرف سے جھگڑا کیا، تو قیامت کے دن ان کی طرف سے کون اللہ سے جھگڑا کرے گا یا کون ان کا وکیل ہوگا؟ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، کتنی خوبصورت آیت ہے۔ اور جو کوئی برا عمل کرے، اور جو کوئی برا عمل کرے یا اپنی جان اور جو کوئی برا عمل کر بیٹھے یا اپنی جان پر ظلم کر لے، پھر وہ اللہ سے بخشش مانگے تو وہ اللہ کو بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا پائے گا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ ہم میں سے کون ہے جس سے گناہ نہ ہو، اور پھر گناہوں کی وجہ سے مایوسی ہونے لگتی ہے، ہر وقت کی پریشانی لگی رہتی ہے۔ اس سے نکلنے کی ضرورت ہے تاکہ انسان اپنی صلاحیتوں کو اچھے کاموں میں استعمال کرے، نہ کہ صرف گلٹ میں جیے اور بیمار پڑ جائے اور کسی کام کے قابل نہ رہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا عفو و کرم ہے، اللہ تعالیٰ کی وسعت رحمت اور مغفرت ہے۔ انسان کے گناہ آسمانوں، زمین اور پہاڑوں سے بھی بڑے کیوں نہ ہو، جب وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سارے معاف کر دیتا ہے۔ اور جو کوئی گناہ کماتا ہے تو بے شک وہ اپنے ہی خلاف کماتا ہے، اور اللہ بہت علم والا، بہت حکمت والا ہے۔ یعنی گناہ انسان کے اوپر ہی پلٹتا ہے، ہر انسان اپنے گناہ کا خود ذمہ دار ہوتا ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، گناہ کے سبب انسان پہ ذلت چھا جاتی ہے، نعمتوں کا زوال ہو جاتا ہے، مصائب اترتے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ جب عباس رضی اللہ عنہ سے بارش کی دعا کے لیے کہنے گئے تو کہا، اے اللہ، بے شک مصیبتیں گناہوں کی وجہ سے ہی نازل ہوتی اور انہیں صرف توبہ ہی ہٹا سکتی ہے۔ اور جو کوئی کسی خطا یا گناہ کا ارتکاب کرے پھر وہ کسی بے گناہ پر اس کا الزام لگا دے تو یقیناً اس نے بڑے بہتان اور کھلم کھلے گناہ کا بوجھ اٹھایا۔ اور اگر آپ پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ان منافقین میں سے ایک گروہ نے آپ کو بہکا دینے کا ارادہ ہی کر لیا تھا، آپ کو بہکا دینے کا ارادہ کر ہی لیا تھا، حالانکہ یہ آپ کو ہی بہکا سکتے ہیں، حالانکہ یہ اپنے آپ ہی کو بہکا سکتے ہیں۔ اس کو درست کر لیجیے، حالانکہ یہ اپنے آپ کو ہی بہکا سکتے ہیں اور یہ آپ کو کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتے۔ اور اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل کی اور آپ کو وہ سکھایا جو آپ جانتے نہ تھے، اور آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ ان کی اکثر سرگوشیوں میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی سوائے اس شخص کے جو صدقہ کرنے یا نیکی کرنے یا لوگوں کے درمیان صلح کرانے کا کام حکم دے، اور جو کوئی اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے ایسا کرے گا تو ہم ضرور اسے اجر عظیم سے نوازیں گے۔ منافق لوگ راتوں کو بیٹھ کے الگ مشورے کرتے، اکثر بری باتیں سوچتے جو خیر سے خالی ہوتی۔ تو یہاں بتایا گیا کہ بات واضح کرنی چاہیے، لیکن کچھ باتیں چھپ کے بھی کر سکتے، ان میں صدقہ دینا چھپا کر تاکہ لینے والا شرمندہ نہ ہو، اچھا مشورہ کسی کو دینا، لوگوں کے درمیان صلح کروانا، تو ایسے کاموں میں انسان سرگوشی کر سکتا ہے۔ اور لوگوں میں اصلاح کرانا جو ہے یہ نفلی عبادات سے بھی زیادہ افضل کام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں نماز، روزہ اور صدقے سے افضل درجے کا عمل نہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا، آپس میں صلح کروانا، جبکہ لوگوں میں پھوٹ اور فساد ڈالنا دین کو موڑنے والی چیز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپس میں صلح کروانا افضل صدقہ ہے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، اور جو شخص ہدایت واضح ہو جانے کے بعد رسول کی مخالفت کرے اور مومنوں کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے کی پیروی کرے تو ہم اسے اسی طرف پھیر دیں گے جدھر وہ پھر گیا، اور ہم اسے جہنم میں جلائیں گے، اور ہم اسے جہنم میں جلائیں گے، اور وہ بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ اللہ اکبر، ہدایت ملنے کے بعد پھر سنت کی مخالفت اور مومنوں کا راستہ چھوڑ کر کسی اور راستے کی طرف چل پڑنا، یہ انسان کے لیے تباہی کا راستہ اختیار کرنے کے برابر ہے۔ اس پر وعید ہے۔ ہمارے لیے رول ماڈل کون ہے؟ صحابہ کرام۔
وہ کس کے راستے پہ چلتے تھے، وہ ہر بات میں کس چیز کو مد نظر رکھتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سبیل المومنین سے مراد یہاں کس کا راستہ ہے؟ صحابہ کا راستہ، کیونکہ اس زمانے میں اور کون مومن تھا؟ صحابہ ہی مومن تھے نا، اس لیے انہی کے راستے پر چلنا ضروری ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نجات پانے والا گروہ کون ہے؟ ما انا علیہ و اصحابی، وہ لوگ ہیں جو اس راستے پہ چلیں جس پر آج میں اور میرے صحابہ ہیں۔ بے شک اللہ نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اور جو گناہ اس کے علاوہ ہوگا اسے وہ جس کے لیے چاہے گا بخش دے گا، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے تو یقیناً وہ گمراہی میں بہت دور بھٹک گیا۔ إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر دیویوں کو ہی پکارتے ہیں، یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر دیویوں کو پکارتے ہیں، اور یہ صرف سرکش شیطان کو ہی پکارتے ہیں۔ اناث جو ہے یہ انثى کی جمع ہے، اس سے مراد یا تو بت ہیں، کیونکہ ان کے بت جو تھے وہ مؤنث تھے، لات، عزا، منات، یہ سب مؤنث تھے۔ اسی طرح یونانیوں نے اور لوگوں نے بھی عبادت کے لیے دیویاں بنا رکھی ہیں۔ مسلمانوں نے بھی ان کی دیکھا دیکھی ایسی ہستیوں میں اور ایسے اوصاف مشہور کر رکھے ہیں کہ نعوذ باللہ وہ اللہ کی محبوبائیں ہیں، اور بعض پیر فقیر اپنے جو حال حلیہ ہے وہ عورتوں والا بنا کے رکھتے ہیں، چوڑیاں اور زیور پہن کے رکھتے ہیں، ہار اور مالائیں پہن کے رکھتے ہیں، شاید کوئی شکل ذہن میں آئی رہی ہو۔ تو یہ سب چیزیں صحابہ میں نہیں تھی اور ان کی ممانعت ہے۔ اللہ کے سوا کسی کو بھی پکارنا دراصل اس کی عبادت کرنا ہے، الدعاء هو العبادہ۔ تو غیبی مدد کسی سے بھی نہیں لی جا سکتی سوائے اللہ تعالیٰ کے، کیونکہ یہ بھی شرک کی قسم ہے۔ اس کے علاوہ قیام، رکوع، سجدہ، نذر و نیاز، صدقہ خیرات اور دعا کرنا، یہ سب اللہ کے سوا اگر کسی اور کے لیے کیا جا رہا ہے تو یہ بھی شرک میں شامل ہو جاتا ہے۔ آپ نے پکچر تو نہیں لی؟ پلیز اگر لیے تو اس کو ڈیلیٹ کر دیں، میری پکچر لینا منع ہے۔ لعنہ اللہ وقال لأتخذن من عبادك نصیبا مفروضا، اللہ نے اس پر لعنت کی اور اس نے کہا میں تیرے بندوں میں سے ایک حصہ، اللہ نے اس پر لعنت کی اور اس نے کہا میں تیرے بندوں میں سے ایک مقرر حصہ ضرور لے کر رہوں گا۔ یہ کون ہے؟ شیطان، جس نے اولاد آدم کی پیدائش سے ہی ان کی دشمنی کا تہیہ کر لیا، حتیٰ کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کو چھوتا ہے اور اس کے چھونے کی وجہ سے وہ زور سے چیختا ہے۔ اور کیا کہا اس نے؟ اور میں ضرور انہیں راہ سے بھٹکا دوں گا، اور میں انہیں خوب امیدیں دلاؤں گا، اور میں ضرور انہیں حکم دوں گا تو یہ مویشیوں کے کان چیر دیں گے، جیسے صاحبہ اور وسیلہ حام وغیرہ تھے، بحیرہ اور صاحبہ تھے۔ اور میں ضرور انہیں حکم دوں گا تو یہ اللہ کی تخلیق کو بدل ڈالیں گے، اور جو کوئی اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنائے تو یقیناً اس نے کھلم کھلا نقصان اٹھایا۔ شیطان جھوٹی امیدیں دلاتا ہے۔ تم نے حج کر لیا، اب اتنی اور نیکیاں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نماز تم پڑھتے ہو اور نیک اعمال کی کیا ضرورت ہے؟ تم صدقہ خیرات کرتے ہو، تمہیں درس لینے کی اور یہ سب علم سیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ابھی کیا جلدی ہے؟ مرنے سے پہلے توبہ ہو جائے گی، حج پہ چلے جائیں گے توبہ کر لیں گے۔ جن بزرگوں کو تم مانتے ہو ان کا اللہ پہ بڑا زور ہے، وہ تمہیں چھڑا لیں گے، ان کا دامن تھام لینا، سیدھے جنت میں لے جائیں گے۔ اس قسم کی امیدیں دلاتا ہے تاکہ انسان نیک کام سے پیچھے ہٹ جائے، سستی کرے، چھوڑ دے، اور پھر وہ بتدریج گمراہیوں کی طرف لے جاتا ہے، ایمان کو خراب کرتا ہے شکوک و شبہات کے ساتھ۔ پھر یہ جب نہیں اس سے ہو پاتا تو نافرمانیوں کا حکم دیتا ہے، جب دیکھتا ہے کہ یہ بندہ نہیں بات سنتا تو نیکیوں سے روک دیتا ہے اس کو، اور پھر اگر پھر بھی بندہ نہ رکے تو ریاکاری داخل کر دیتا ہے اس پر، اور اگر ریاکاری سے بھی بچ جائے تو خود پسندی ڈال دیتا ہے، میں بڑا نیک ہوں، اور اس کے عمل کو بڑھا کے اس کو دکھاتا ہے، اور پھر اگر پھر بھی نہ مانے تو اس کے دل میں حسد، کینے وغیرہ کی آگ کو دہکاتا ہے، یہاں تک کہ انسان کو برے اعمال کی طرف کھینچ کے ہی لے جاتا ہے۔ پھر انسان کے اندر گمراہ کن سوالات دل میں ڈالتا ہے، اللہ کے بارے میں، آخرت کے بارے میں۔ نمازی کا دھیان ادھر ادھر لگاتا ہے، لوگوں کو فتنے میں ڈالنے کے لیے اپنے لشکر مسلط کرتا ہے، سمندر میں اس کا تخت ہوتا ہے اور وہاں سے اپنے لشکر بھیجتا ہے حدیث کے مطابق کہ وہ لوگوں کو فتنے میں ڈالیں، اور اس کے بہت سے مکر و فریب ہوتے ہیں کہ جس کے ذریعے وہ انسانوں کو پھانستا ہے، اور انسان پھر اللہ کی نعمتوں پہ مغرور ہو جاتے ہیں، فخر کرنے لگتے ہیں، دوسروں پر تکبر کرنے لگتے ہیں، اپنی ذات کی پیروی، اپنی جو منمانیاں ہوتی ہیں، خواہشات ہوتی ہیں، ان کی پیروی کرنے لگتے ہیں۔ تو ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر خاص طور پر یہاں اس نے کہا نا میں ان کی خلق بدل دوں، تو یہ بھی ایک شیطانی اور وہ ان سے وعدے کرتا ہے اور انہیں امیدیں دلاتا ہے، اور شیطان ان سے جو وعدے کرتا ہے وہ سراسر دھوکے پر مبنی ہے، یعنی خواہشات کے ذریعے حملہ کرتا ہے، حقیر سمجھے جانے والے اعمال کے راستے سے آتا ہے کہ تم اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے عمل کرنے کا،
कुछ और कर लो, और फिर गुनाहों की तरफ ले जाता है। ये तो छोटा सा गुनाह है, ये तो सगीरा गुनाह है, बख्शा जाएगा, लेकिन सगीरा भी जमा होके कबीरा बन जाते हैं। उलाइका मअवाहुम जहन्नम वला यजिदूना अन्हा महीसा, यही वो लोग हैं जिनका ठिकाना जहन्नम है और वो उससे बचने की कोई जाए पनाह ना पाएंगे। इसके बरक्स, और वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए, हम जरूर उनको ऐसे बागों में दाखिल करेंगे जिनके नीचे नहरें बहती हैं, जिनमें वो हमेशा हमेशा रहेंगे। अल्लाह का वादा सच्चा है और कौलो करार में अल्लाह से बढ़कर ज्यादा सच्चा और कौन हो सकता है। फरमाया, निजात न तुम्हारी आरजुओं पर मुनहसिर है कि जैसे तुम चाहोगे वैसे ही होगा, और न अहले किताब की आरजुओं पर। यहाँ दोनों को बराबर कर दिया गया। जो कोई बुरा अमल करेगा वो उसका बदला दिया जाएगा, और वो अपने लिए अल्लाह के सिवा कोई दोस्त और मददगार ना पाएगा। अस्तगफिरुल्लाह। अहले किताब का ख्याल था हम अल्लाह के बड़े खास बंदे हैं, इसलिए जिन गुनाहों पे लोग पकड़े जाएंगे हम नहीं पकड़े जाएंगे। हमारे पैगंबर हमारी हिमायत करेंगे, हम सिर्फ चंद दिन जहन्नम में रहेंगे, जन्नत में सिर्फ हम जाएंगे। ये बातें आजकल कौन करता है? उम्मती करते हैं। हम उम्मती हैं, हम तो बख्शे बख्शाए हैं। तो अल्लाह ताला ने क्या फरमा दिया, जो बुरा करेगा जिस मिल्लत से भी हो पकड़ा जाएगा, जिस उम्मत से भी हो। जन्नत में जाने की कुछ शराइत हैं। जन्नत महज आरजुओं और तमन्नाओं से नहीं मिलती। जन्नत फराइज अदा करने या सिर्फ कोई नाम रख लेना अब्दुल्ला या अब्दुर्रहमान, इससे भी नहीं मिल जाती जब तक कि इंसान वो काम न करे जो अल्लाह ने करने को कहे हैं, और वो गुनाह न छोड़े जिनको अल्लाह ने छोड़ने के लिए कहा है। फिर फरमाया, वमन यअमल मिनस्सालिहाति मिन ज़करिन औ उन्सा वहुव मुमिनुन फउलाइका यदखुलूनल जन्नत वला युज़लमून नक़ीरा, और जो कोई नेक अमल करेगा, खा मर्द हो या औरत, बशर्ते कि वो मोमिन हो, नो डिस्क्रिमिनेशन, यही लोग हैं जो जन्नत में दाखिल होंगे। तो यही लोग जन्नत में दाखिल होंगे, और वो खजूर की गुठली में शिगाफ के बराबर भी जुल्म न किए जाएंगे। मर्द और औरत दोनों सवाब और सजा में बराबर हैं। वमन अहसनु दीनम मिम्मन अस्लम वजहहु लिल्लाह वहुव मुहसिनुन, और उससे बढ़कर दीन में कौन अच्छा होगा जिसने अपना चेहरा अल्लाह के सुपुर्द कर दिया, जबकि वो नेकोकार भी हो। यानी अपनी नीयत अल्लाह के लिए खालिस कर ली और काम भी दुरुस्त किया सुन्नत के मुताबिक, और उसने मिल्लत इब्राहिम की पैरवी भी की जो यकसू थे, और अल्लाह ने इब्राहिम को खास दोस्त बना लिया। तो यहाँ अमल की कबूलियत की शराइत बताई जा रही हैं कि अपना चेहरा अल्लाह के ताबे कर दे, समेना व अताना, और दिल से अमल करे, और दूसरा अच्छा अमल करे, खूबसूरत अमल, क्योंकि हमारा इम्तिहान ही इसमें है, अय्युकुम अहसनु अमला। और तीसरे मिल्लत इब्राहिम की पैरवी करे जो हनीफ थे, यानी शिर्क से पाक हो, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अपना दोस्त बना लिया था। वलिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन मुहीता, और आसमानों और जमीन में जो कुछ है सब अल्लाह ही का है, और अल्लाह ने हर चीज का इहाता कर रखा है अपने इल्म के साथ। और ये आपसे औरतों के बारे में फतवा मांगते हैं, कह दीजिए अल्लाह तुम्हें इनके बारे में फतवा देता है, और वो भी जो यतीम औरतों के बारे में तुम पर किताब में पढ़ा जाता है, जिन्हें तुम वो मेहर नहीं देते जो उनके लिए लिखा गया, हालांकि तुम खुद उनसे निकाह की रगबत रखते हो, और कमजोर बच्चों के बारे में भी रगबत देता है, और ये कि तुम यतीमों के लिए इंसाफ पर कायम रहो, और जो भी नेकी तुम करोगे बेशक अल्लाह उसे खूब जानने वाला है। इस सूरत के शुरू में यतीमों का जिक्र था, और फरमाया था कि यतीम लड़की जिसका कोई वली ना हो, तो फिर अगर मसलन उसका चचाजाद भाई उसका वली है और वो समझे कि मैं इसका हक अदा नहीं कर सकूंगा, तो वो उससे निकाह ना करे, किसी और से निकाह कर दे और खुद वली बन जाए। तो मुसलमानों ने अब ऐसी औरतों से निकाह करना मौकूफ कर दिया। फिर देखा गया कि बाज़ औक़ात लड़की के वली ही के लिए उसे अपने निकाह में रखना बेहतर होता था, तो उन्होंने समझा कि शायद अब ममनू हो गया। इस बिना पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रुखसत मांगी गई, तो ये आयत नाजिल हुई जिसमें इजाजत मिल गई कि वली कर सकता है निकाह, यानी जिससे निकाह जायज है, और वो एक खास मकसद के लिए पूरा किया गया था, क्योंकि उस तरह वो लड़कियों पर जुल्म ज्यादती हो रही थी यतीम बच्चियों पर। वो इन इम्राअतुन खाफत मिन बालिहा नुशूजन औ इरादन, और अगर कोई औरत अपने शौहर की ज्यादती या बेरुखी बरतने से डरती हो, और अगर कोई औरत अपने शौहर की ज्यादती या बेरुखी बरतने से डरती हो, तो उन दोनों पर कोई गुनाह नहीं कि वो आपस में सुलह कर लें, और सुलह करना बेहतर है, और दिलों में बखीली रख दी गई है। और अगर तुम एहसान करो और तकवा इख्तियार करो, तो बेशक जो अमल भी तुम करते हो अल्लाह उसकी खूब खबर रखने वाला है। तो यहाँ एराज और नुशूज की बात हुई कि अगर शौहर बदसलूकी करे, बीवी को हकीर समझे, पास सोना और बैठना छोड़ दे, नान नफका न दे, मारने के लिए बहाने तराशे, या अगर उसकी दूसरी बीवी है तो सारी तवज्जो उसको दे,
تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ اگر تو عورت سمجھتی ہے کہ ان ساری باتوں کو میں برداشت کر سکتی ہوں اور پھر بھی اس کے نکاح میں رہنا بہتر ہے میرے لیے کیونکہ اور کوئی ٹھکانہ نہیں، تو پھر اپنے کچھ حقوق چھوڑ کے صبر کے ساتھ وہاں رہتی رہے۔ دوسری صورت کیا ہے؟ علیحدہ ہو جائے۔ اور صلح سے کیا مراد ہے؟ کہ آپس میں ایک دوسرے کے حقوق پر کچھ کمپرومائز کر کے، اگری کر کے، تو ایک دوسرے سے اچھا نباہ کر لیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ کسی مرد کے پاس کوئی عورت ہوتی ہے اور اسے اب مزید رکھنا نہیں چاہتا تھا اور طلاق دینے کا ارادہ کرتا، تو عورت کہہ دیتی کہ مجھے طلاق نہ دو، اپنے نکاح میں ہی رہنے دو اور میں اپنی باری کی تمہیں اجازت دیتی ہوں، یا اپنے حقوق پہ کمپرومائز کر لیتی۔ اور اس میں بہت بڑا صبر اور بہت بڑا دل چاہیے، لیکن اس کا اجر بھی اتنا ہی بڑا ہے۔ اور شوہ سے مراد بخل جس کے ساتھ ہرس بھی ہو، کہ دلوں کے اندر بخل بھی ہے، ہرس بھی ہے۔ مرد کا شوہ کیا ہے؟ کہ عورت سے فائدہ اٹھائے لیکن حقوق نہ دے۔ عورت کا شوہ یہ ہے کہ مہر لے، نان نفقہ لے، لیکن شوہر کے کوئی حقوق نہ دے۔ لیکن انسان کو دوسروں کے حقوق کے بارے میں بہت محتاط ہونا چاہیے، کیونکہ قیامت کے دن حقوق کے بارے میں سوال ہوگا، اور جب تک بندے معاف نہیں کریں گے معافی نہیں ملے گی۔ اور تم بیویوں کے درمیان ہرگز عدل نہیں کر سکتے، اگرچہ تم اس کی ہرس رکھتے ہو تو تم ایک ہی کی طرف پوری طرح مائل نہ ہو جاؤ کہ دوسری کو کسی لٹکتی ہوئی چیز کی طرح چھوڑ دو۔ اور اگر تم اصلاح کر لو اور تقوی اختیار کرو تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی دو یا دو سے زیادہ بیویوں کے درمیان ہر لحاظ سے پوری طرح عدل نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہر ایک کی عادت فرق ہے، ہر ایک کا مقام الگ ہے۔ ایسی صورت میں ظاہری چیزوں میں تو عدل کرنا چاہیے، لیکن دل کے جو جذبات ہیں ان پر پھر پکڑ نہیں، کیونکہ یہ انسان کے بس میں نہیں ہوتے۔ اور اگر کوئی جان بوجھ کر عدل نہیں کرتا تو اس کی سزا بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی 2 بیویاں ہوں اور وہ ایک کو دوسری پہ ترجیح دیتا ہو، یعنی ناانصافی کرتا ہو، وہ قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس کے جسم کا ایک حصہ گر چکا ہوگا، آدھا دھڑ گر چکا ہوگا۔ پھر فرمایا وَإِن يَتَفَرَّقَا، اور اگر وہ دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں تو اللہ ہر ایک کو اپنی وسعت سے غنی کر دے گا، اور اللہ وسعت والا خوب حکمت والا ہے۔ یعنی اگر کسی صورت صلح نہیں ہو پاتی اور عورت کے لیے ناقابل برداشت ہے یہ بے رخی، تو پھر اسلام کے احکامات میں وسعت بھی ہے، اور وہ کیا کہ وہ الگ ہو جائے۔ اور اسی طرح اگر کسی شوہر پر اس کی بیوی بہت بھاری ہو گئی ہے اور گھر کا ماحول خراب ہو گیا ہے تو پھر اس کو الگ کر سکتا ہے۔ یعنی بعض مذاہب میں طلاق کو حرام قرار دیا کہ جیو یا مرو اسی کے ساتھ رہنا، لیکن اسلام نے ایسی زیادتی نہیں کی، اگر نہیں رہ سکتے تو الگ ہو جاؤ۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ اور ہم نے ان لوگوں کو جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے تھے یہ تاکید کی تھی، اور تمہیں بھی، کہ اللہ سے ڈرو، اور اگر تم کفر کرو گے تو بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ بہت بے نیاز، بہت تعریف والا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ اب یہاں آپ دیکھیے 2 آیتوں میں 3 بار اللہ کی ملکیت کی بات ہوئی کہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے، یعنی بتانا یہ مقصود ہے کہ ان احکام پر عمل کرنے میں تمہارا ہی فائدہ ہے، اللہ کو تمہارے سے کوئی مطلب نہیں ہے، اللہ کو تمہارے ان احکامات پر عمل کرنے سے کچھ فائدہ نہیں، اللہ تم سے بے نیاز ہے، ہر چیز اللہ کی ہے۔ اے لوگو اگر وہ چاہے تو تم سب کو لے جائے اور دوسروں کو تمہاری جگہ لے آئے، اور اللہ اس پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ جو کوئی دنیا کا ثواب چاہتا ہے، یعنی نیک عمل کر کے دنیا کے فائدے حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اللہ کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب ہے، اور اللہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ تو دنیا کو اپنا بڑا اور اہم مقصد نہیں بنانا چاہیے، مقصد آخرت ہی ہونی چاہیے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انصاف پر قائم رہنے والے اور اللہ کے لیے گواہی دینے والے بن جاؤ، اگرچہ وہ تمہارے اپنے خلاف ہو یا والدین اور قرابت داروں کے خلاف ہو۔ اگر کوئی غنی یا محتاج ہے تو اللہ ان دونوں کا زیادہ خیر خواہ ہے۔ بس تم ایسی خواہشات کی پیروی نہ کرو کہ تم عدل نہ کر سکو، اور اگر تم کج زبانی کرو گے یا گواہی سے اعراض کرو گے تو بے شک جو بھی تم عمل کرتے ہو، جو عمل بھی تم کرتے ہو، اللہ اس کی خوب خبر رکھنے والا ہے۔ تو اس یہاں عدل کرنے والوں کی فضیلت بتائی جا رہی ہے کہ عدل ضروری ہے اور اس معاملے میں کوئی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر۔ ایمان لانے والوں کو ایمان لانے کا حکم دیا جا رہا ہے، یعنی ایمان پہ ثابت قدمی اختیار کرو، اپنے ایمان میں اخلاص پیدا کرو، اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی، اور اس کتاب پر جو اس نے اس سے پہلے نازل کی۔ اور جو کوئی اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کی کتابوں کا اور اس کے رسولوں کا اور آخرت کے دن کا انکار کرے گا،
تو یقیناً وہ گمراہی میں بہت دور نکل گیا۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا، پھر وہ ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا، پھر وہ کفر میں بڑھتے گئے، اللہ انہیں ہرگز نہ بخشے گا اور نہ انہیں کسی راستے کی ہدایت دے گا، یعنی پھر معافی کی کوئی صورت نہیں ہو۔